अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलाम अला रसूलिल्लाह वअला आलिहि वसहबिहि अजमईन अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह के एहसान से जो हमारी स्टडी है ये एक बहुत ही अहम स्टडी है, क्योंकि शैतान हमारा दुश्मन है और उसकी दुश्मनी को समझना बहुत ज़रूरी है, उसकी चालों को समझना बहुत ज़रूरी है। ये कोई हम थ्योरेटिकल बातें यहाँ नहीं कर रहे हैं, ये कुछ ऐसी बातें हम नहीं कर रहे हैं जो कहीं कुछ होने वाली नहीं है, बस ऐसे ही थियरी बात कर रहे हैं, फर्जी बातें कर रहे हैं, वैसी बातें नहीं हैं। ये ऐसी बातें हैं जो रियल है और जो हो रही है ये रोज़ की कहानी है कि शैतान कई लोगों को नाकाम करने में शैतान कामयाब होता है, कई लोगों को धोखा देने में कामयाब होता है और ये हकीकत है। तो आज का हमारा प्लान ये है कि हम इंशाल्लाह 4 और उसकी ट्रिक्स देखेंगे इंशाल्लाह। जस्ट मुझे 1 मिनट लगेगी, जब तक मैं पावर पॉइंट स्टार्ट कर रहा हूँ, तब तक अगर किसी को सवाल पूछना है अब तक की सारी क्लासेस, और पिछली बार एक्चुअली बहुत सारे सवाल बच गए थे, जो ख़ास तौर से हमने पिछली बार जो जिन, जादू और ये मौज़ूआत जो कवर किए थे, और इन मौज़ूआत पर बहुत से लोग कन्फ्यूज़्ड होते हैं और बहुत ज़रूरी है कि समझना, शैतान के हथकंडों को समझना, वो क्या चाहता है, उसकी चालों को समझना, उसके मकसद को समझना। तो कोई चीज़ पेंडिंग है तो पूछ सकते हैं आप, जब तक पावर पॉइंट लोड हो रही है। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी। जी सर, मैं ये बोलना चाहती हूँ कि जादू मतलब क्या जादू मतलब सच में जादू होती है? जी हाँ, जैसे किसी कुरान की पे आयत है ना, जादू करना। आपने सुना ना पिछली बार जो मैंने कुरान की जी, आयतें बताया था, तो ये सारी जी, बातें रियल है, जो होती है वही बताई गई है। गैब की चीजें हैं, कई चीजें जो हमारी आंखें देख नहीं सकती, लेकिन अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। और जिंदगी इम्तिहान की जगह है, अलग अलग तरह के इम्तिहान है। जी। जी सर, मतलब वो जादू को तोड़ तोड़ हो सकती है? हाँ, तोड़ हिफाजत दोनों है, हिफाजत भी है और तोड़ भी है। हाँ, तो हिफाजत और तोड़ के ताल्लुक से आप लोगों को क्या बताया गया है? अल्लाह ताला के कलाम में, कुरान में, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात में, हदीसों में, और जो सारी चीज़ें, और सबसे इम्पोर्टेंट है आपका एटीट्यूड, आपका ईमान, आपका अकीदा, ये आपकी हिफाजत का ज़रिया है। तो जादू है, रियल है, और उससे बचने के तरीका भी है। अगर कोई उसमें मुब्तला हो गया, उससे शिफा पाने का तरीका भी है। तो हम लोगों ने पिछली क्लास में ये काफ़ी डिटेल में डिस्कस किया था। अगर किसी स्टूडेंट की मिस हुई हो तो वो लोग इंशाल्लाह ज़रूर वीडियो देख के कैच अप कर सकते हैं। चलिए पीछे आते हैं। अस्तगफिरुल्लाह, मैं थोड़ा आगे बढ़ गया। फास्ट ट्रेन, इसी वजह से इंसान के पास एक ही दिमाग है। जी। जी सर, मतलब वो मतलब इस तरह मुब्तला हो गए हैं, मतलब जादू मतलब उनको कोई किए हैं, तो वो मतलब वो इस तरह बिहेवियर कर रहे हैं कि जैसे कि वो अपने माँ-बाप को भी मतलब पहचान नहीं रहे। मतलब वो जी हाँ। अपने अपने दूसरे मतलब अपने मतलब जैसे कि अनलिमिटेड लैंग्वेज यूज़ कर लेते हैं। जी हाँ, ये ज़िंदगी में आज़माइश है। ऐसे बाज़ लोग इसमें जब मुब्तला होते हैं, तो उनके लिए भी आज़माइश होती है, उनके आस-पास वालों के लिए भी आज़माइश होती है। और सबसे बड़ी आज़माइश ये होती है कि ऐसे नाज़ुक वक़्तों पर क्या हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तालीमात पर कायम रहते हैं? कहीं शैतान धोखा ना दे दे किसी को कि तुम शिर्क करो, शिर्क, तो तुम्हें आसानी मिलेगी। तुम बिदअत करो, तुम हराम चीज़ें करो, तो बचोगे। हालाँकि ना दुनिया मिलेगी, ना आखिरत मिलेगी। अल्लाह ताला का कंट्रोल है दुनिया में, तो शिफ़ा पाने का जी, तरीका वही है जो कुरान और हदीस में है। जो कुरान और हदीस में रहनुमाई दी गई है, जिससे लोग बोलते हैं सिर्फ़ सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना है। हाँ, सूरतुल फ़ातिहा का नाम अर्रुक़्या है। सूरतुल फ़ातिहा पढ़ना, तीनों कुल पढ़ना, हाँ, आयतुल कुर्सी पढ़ना, सूरह बकरा की आखिरी 2 आयतें पढ़ना, और कुरान पूरा के पूरा शिफ़ा है। तो ये तमाम चीज़ों को कम नहीं समझना चाहिए, क्योंकि जो समझेंगे, तो अल्लाह वैसा ही करेगा बंदों के साथ जैसा वो सोचते हैं। तो ये सब बातें मैंने तो कवर किया। अच्छा, सर पावर जैसे पॉइंट। कि जी। जी सर, वो मतलब जैसे कि अगर वो मतलब जादू किए हैं, तो कौन किया उस है आप इंसान नहीं से बता से सकते। सर जी, जी सर, मतलब जैसे कि अब वो सोच रही है कि मैं जादू करूँ, मतलब जादू नहीं मतलब मैं उसे इस तरीक़ा से मतलब अपना तरफ कर लूँ, तो ये सही या गलत है? बिल्कुल गलत है। कई लोग, कई औरतें इस चीज़ में आ जाती हैं, और कई लोग इसे अलग-अलग मकसद हासिल करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, और ये शैतान का सिर्फ़ धोखा होता है, और आखिरत को बेच देते हैं दुनिया के थोड़े फ़ायदे के बदले में। चलें, अब आगे हम कंटिन्यू करते हैं। जज़ाकिल्लाहु खैरा। सवालात हम अभी एंडिंग में कंटिन्यू करेंगे इंशाल्लाह। हम अभी शैतान के अगले हथकंडे की तरफ देख रहे हैं, और मैं उम्मीद करता हूं कि आप लोग आगे पढ़ के पीछे भूल नहीं रहे हैं, क्योंकि एक बहुत ही अहम क्लास है। हम इसमें सिर्फ सरसरी तौर पे जिक्र करते हुए नहीं जा रहे हैं, हम एक एक उसके ट्रिक को, एक एक उसके
ہتھیار کو, ویپن کو اچھے سے اسٹڈی کر رہے ہیں اور سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں. اور مقصد یہ ہے کہ اس کلاس کے اندر جو ہم سیکھیں, جب پریکٹیکل لائف میں آپ کے سامنے کوئی چیز آئے تو آپ پہچان سکو کہ اچھا یہاں پہ نام بدل کر کے لایا جا رہا ہے, یہ وسوسہ ہے, ہاں یہ کس طرح سے اٹریکٹ کیا جا رہا ہے گناہوں کی طرف. تو اب ہم اگلے ہتھیار کو دیکھ رہے ہیں, شیطان کے اگلے ہتھیار کو. یہ ہتھیار ہے, وہ ہے بے حیائی کا حکم دینا. جی ہاں, اس بات کو سمجھنا بہت ضروری ہے. کوئی کہے گا بے حیائی کا حکم, یہ خود تو ایک گناہ ہے. جی ہاں گناہ ہے, لیکن یہ ایک ایسا گناہ ہے جو ہتھیار کا درجہ رکھتا ہے شیطان کے لیے. دیکھیے گناہ گناہ ہوتے ہیں, اس میں کوئی شک نہیں. کچھ گناہ کبیرہ ہوتے ہیں, کچھ گناہ صغیرہ ہوتے ہیں, لیکن کچھ ایسے خاص گناہ ہیں جنہیں شیطان زیادہ استعمال کرتا ہے اپنے مقصد کو آگے بڑھانے کے لیے, اور ان چیزوں کے ذریعے وہ خاص پروسیڈ کرے گا, جیسے کہ ہمیں قرآن میں اس بارے میں بتایا گیا ہے. آپ دیکھیے قرآن کی آیت پڑھیے, سورہ بقرہ کی آیت نمبر 169 پڑھیے. اللہ تعالیٰ نے شیطان کے بارے میں بتایا, انما یامرکم بالسوء والفحشاء, یقیناً شیطان تمہیں حکم دیتا ہے سو برائی کا, والفحشاء اور بے حیائی کا. خاص غور کریے, بے حیائی خاص طور سے ذکر ہے. حالانکہ بے حیائی بھی ایک برائی ہے, لیکن برائیوں میں سے ایک برائی کو خاص طور سے ذکر کیا گیا کہ شیطان اس کا خاص حکم دیتا ہے. کیوں؟ قرآن میں اللہ تعالیٰ نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 268 میں فرمایا, وَيَأْمُرُكُم بِالْفَحْشَاءِ, شیطان بے حیائی کا حکم دیتا ہے. تو یہ شیطان کا خاص ہتھ کنڈا ہے. میرے بھائی میری بہنیں, یہ چیز کو بہت اچھی طرح سے سمجھنا بہت ضروری ہے کہ شیطان اس چیز کے ذریعے سے ایک انسان کو ٹریپ کرنا چاہتا ہے, پھانس کے رکھنا چاہتا ہے, اٹکا کے رکھنا چاہتا ہے, اور اللہ سبحانہ تعالیٰ بچانا چاہتا ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمیں پہلے سے بتا دیا, شیطان اس طرح سے تمہیں پھنسائے گا, تو پھنسنا مت, اس چیز کے نا پھنسنا مت. تو ہمارے لیے بہت ضروری کیا ہے کہ ہم شیطان کی چالوں کو سمجھیں, اس کا پلان کیا ہے, وہ چاہتا کیا ہے, ان چالوں کو سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے بھائی میری بہنیں, اس کی مثالیں لے کر ہم سمجھیں گے. ایک بہت بڑی مثال ہے, اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ شیطان کس طرح سے زنا کو خوبصورت بناتا ہے, بے حیائی کو, زنا کو خوبصورت بناتا ہے. جس طرح سے آدم علیہ السلام کے دل میں وسوسہ ڈالا, اور وہ سٹوری کے اندر خاص کیا بات ہے کہ یہاں تک کہ آدم علیہ السلام کے جو, اور ماں ہوا کے, وہ لوگوں کے جو پرائیویٹ پارٹس ہیں وہ ظاہر ہو گئے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ شیطان چاہتا ہے, وہ یہ اس کا خاص طریقہ ہے. اور صحیح مسلم کی ایک حدیث کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ کس طرح سے شیطان بے حیائی کے خیالات, بے حیا خیالات لوگوں کے دلوں میں ڈالتا ہے. اور شیطان گناہوں کے کام پبلسٹی دینے کی طرف چاہتا ہے, کہ چاہتا ہے کہ لوگ اس چیز کو جانیں, بے حیائی کے کام عام ہو. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جس طرح سے شیطان نے ہمارے پردادا آدم علیہ السلام کو پھسلا دیا, ایسے تمہیں نہ پھسلائے, اور تمہاری پرائیویٹ پارٹس کو ظاہر نہ کرے, بے حیائی نہ لے آئیں. کیونکہ یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. تو ڈیلی لائف کی کچھ مثالیں لیتے ہیں کہ کس طرح سے آج کے زمانے کے اندر فلرٹنگ قسم کی چیزیں, فری مکسنگ قسم کی چیزیں عام ہو گئی ہے. اور یہ چیز کے نا جو لوگ پھنستے ہیں, دیکھیے ایک شخص ایک نیک ارادے سے آگے بڑھتا ہے زندگی میں. بچپن میں ہم سنتے ہیں کہ انبیاء کی کہانیاں, ہاں نبیوں کی کہانیاں, صحابہ کی کہانیاں, اور سن کر کے ایک بچہ ذہنی طور پر تیار ہو رہا ہے, اس کے ماں باپ اسے کہتے ہیں تمہیں نیک بننا ہے, صالح بننا ہے. یہ ایک طرح کی سوچ بنتی ہے ایک بچے کے اندر. لیکن بچہ جب بڑا ہوتا ہے اور زندگی میں, دنیا میں ایک انسان آگے بڑھتا ہے, اور ایک نیک انسان بھی, ایک جو انسان نیک ہے, جو ایک ارادہ کرتا ہے کہ میں نیک بن کے زندگی گزاروں, اب شیطان چاہتا ہے کہ کس طرح سے اس کو صحیح ٹریک سے پھسلا دوں, وہ نیک راستے سے اسے کیسے دور کر دوں, جنت کے راستے سے جہنم کے راستے پہ کیسے اس کو لے آؤں. اور شیطان کے طریقوں میں سے ایک بہت بڑا طریقہ ہے اس کو کسی ایسی چیز میں پھنسا دو, اور وہ ایک بار اس چیز میں پھنس گیا تو اس کی ساری نیکیاں آہستہ آہستہ کر کے چھوٹ جائے گی, ساری نیکیوں سے وہ برائیوں کی طرف چلا جائے گا. تو دل جو ہے ایک انسان کا پلٹتا رہتا ہے, دل تو ہے پلٹتا رہتا ہے, وہ پلٹ کر کے غلط چیز کی طرف چلے جائے تو شیطان خاص طور سے یوز کرتا ہے بے حیائی کو. یہاں تک کہ جو شیطان جو وسوسے ڈالتا ہے اس کے اندر بے حیا قسم کے وسوسے ڈالتا ہے, یہاں تک کہ ہو سکتا ہے کسی کی نماز میں اسے محسوس ہو رہا ہے. اور آج کل جو ہم فتنے کے زمانے میں رہتے ہیں کہ آج بے حیائی اور برائی تک پہنچنا بہت آسان ہو گیا ہے. اسی وجہ سے کہ انسان کے اندر جب تک تقویٰ نہیں آئے گا, جب تک اس کے اندر ایک پرہیزگاری نہیں آئے گی, جب تک اس کے اندر کا ایک بریک اچھا نہیں بنے گا, تب تک اس کے لیے بچنا مشکل ہوگا. تو یہاں سمجھنا کیا ہے کہ آج کل جو ولگر آن لائن دنیا کے اندر کنٹینٹ آ گیا ہے, اب اس سے بچنے کے لیے ہمیں ایک انسیولیٹڈ لائف جینی ہوتی ہے, کیونکہ ایمان ہمارا بہت قیمتی ہے.
کیونکہ زندگی میں کچھ کر کے، نیک زندگی کر کے گزر کے جنت میں ہمیشہ کی خوشی پانا یہ بہت ضروری ہے. اور یہ ضروری چیز پانے کے لیے نا کچھ قربانیاں دینی پڑتی ہے. میں جو بات بولنے والا ہوں بھی، اس بات پر آپ غور کریں. آج ایسا معاملہ ہے کہ اگر آپ بچا کے رکھنا چاہتے ہو اپنے آپ کو، تو صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ کہو کہ میں حرام چیز نہیں کروں گا، میں حرام چیز سے بچا رہوں گا. یہ کافی نہیں ہے. اگر آپ اس حرام سے بچنا چاہتے ہو تو کئی سارے ایسے کام جو حلال ہیں، جو جائز ہے، لیکن جو کام آپ کو حرام کے دروازے تک پہنچا دیں گے، یا جو کام کرتے کرتے بعض حرام چیزیں بھی بیچ بیچ میں آ جائے گی، تو ان حلال اور جائز کاموں سے بھی بچنا ہوتا ہے. جی ہاں. اور میں آپ سب کو ابھاروں گا کہ جو سوشل میڈیا کے اندر اننیسیسری رہنا، فیس بک میں، انسٹاگرام میں، کیا شوق ہے بھائی، کیا شوق ہے. میں ریئلی ابھارتا ہوں کہ نکالو اپنے آپ کو ان چیزوں سے. ہاں، کہ اسنیپ چیٹ میں جا کے دیکھ رہے ہیں کیا کہتے ہیں آج کل وہ بچے لوگ کرتے ہیں، وہ سب جو بولے کہ کیا ہے، میرا کنٹینیوس یہ چل رہا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو، چیٹ میں آپ لوگ بتا سکتے ہیں، بولے یہ بریک نہیں ہونا چاہیے. ہاں، اسٹریک. بولے تو کیا ہے یہ کیا معاملہ ہے؟ یہ سب پھنسا کے رکھنے والی چیزیں ہیں. میں آپ سب کو ابھارتا ہوں کہ دنیا کے لوگوں سے کنیکٹ کرنا ہے. بھائی کنیکٹ کرنے کے اندر اب اور کیا برائیاں آ جائے گی، اس سے بچنا بہت ضروری ہے. ریئلی میں آپ کو کہہ رہا ہوں، میں خود اپنے آپ کو فیس بک سے دور رکھا ہوں. ہاں، فیس بک نہیں یوز کرتا ہوں، انسٹاگرام نہیں یوز کرتا ہوں، کچھ بھی. ہاں، یوٹیوب میں کیونکہ اپلوڈ ہوتی ویڈیو، لیکن وہ خود مطلب اس کے اندر بیٹھ کر کے، یعنی اس کے اندر سمجھنا کہ یہ چیز کے اندر رہنا ہے. آپ جتنا اپنے آپ کو بچاؤں گے اتنا سیف رہوں گے میرے بھائی میری بہن. یہ فتنے ہیں. آپ کوئی کہیں گے کہ آپ فیس بک کو حرام بتا رہے ہو. ہم یہ کہہ رہے ہیں کئی ساری حلال چیزیں بھی چھوڑنا پڑتا ہے حرام سے بچنے کے لیے. اپنے آپ کو سپر مین مت سمجھو کہ جیسے کہ مجھ پر کوئی اثر ہی نہیں ہوتا. انسان ہے ہم، خلق الانسان ضعیفا، اللہ تعالیٰ نے فرمایا انسان کو کمزور بنایا گیا ہے، اور شیطان یوز کرتا ہے اس چیز کو، خاص اس ہتھ کنڈے کو استعمال کرتا ہے. تو جو دروازہ وہاں لے جا رہا ہے، جو راستہ وہاں لے جا رہا ہے، وہ راستے کو بھی روکنا بہت ضروری ہے. اگر ہماری وہ آخرت ہمارے لیے قیمتی ہے، اگر اپنے آپ کو محفوظ رکھنا، فتنے سے بچا کے رکھنا قیمتی ہے. کیونکہ ایک بار آدمی دلدل میں پھنستا ہے نا، پھر دلدل میں جو پھنسا ہوا ہے نا وہی جانتا ہے دلدل میں پھنسنا کس کو بولتے ہیں. جو اس دلدل میں پھنس چکا ہے اس کو نکلنا مشکل لگتا ہے، دل چاہتا ہے، تڑپتا ہے، بار بار نکلنے کی کوشش کرتا ہے، بار بار اسی دلدل میں چلے آتا ہے. تو یہ دلدل میں نہ گرنا بہتر ہے، پھنس کے وہاں سے تڑپتے رہنا بہتر ہے. بھائی ایک بات یاد رکھو، اللہ کی مدد سے دلدل سے بھی انسان لوگ نکلتے ہیں. کوئی دلدل میں پھنسا ہوا ہے تو مایوس ہونا نہیں چاہیے، اسے بھی امید نہیں ہارنا چاہیے. لیکن کیوں پھنسائیں گے اپنے آپ کو جان بوجھ کر؟ تو یہاں سمجھنا بہت ضروری ہے، یہ جو چیز ہے نا یہ ایک بہت ہی خطرے والی ایریا ہے. بے حیائی والی ایریا بہت ہی خطرے والی ایریا ہے. اور آج اب دیکھتے ہیں کہ کئی ساری اس کی مثالیں ہیں، کہ جیسے مثال کے طور پر کوئی ایسی چیز ہو جو جوکنگ میں، جوکس کے نام میں آتی ہے. اور ہوتا کیا ہے، کوئی چیز کو نارملائز کرنے کے لیے آپ کوئی جوک لے کر آ جاؤ، بولے میں تو جوک کر رہا تھا. آپ کو پتا ہے کہ جوک کرنے کی بھی آداب ہے اسلام کے اندر. اسلام کے اندر ایسا نہیں ہے کہ آپ جوکنگ میں کچھ بھی بول سکتے ہو. جوکنگ کے اندر بھی آپ کفریہ باتیں نہیں بول سکتے ہو. جوکنگ کے اندر بھی آپ جھوٹ نہیں بول سکتے ہو. جوکنگ کے اندر بھی بے حیائی والی چیزیں نہیں کر سکتے ہیں. پھر وہ کیا ہوتا ہے، نارملائز بولے جوک ہے. پھر بعض لوگ ہنستے ہیں ایسی چیزوں پر. ہنسنا نہیں چاہیے، معلوم ہے آپ کو، یہ رول ہے کہ گناہ کی چیز جب سامنے آئے نا وہاں ہنسنا منع ہے. ہاں بھائی ہنسنا منع ہے. ہنسنے کے لیے ہے نا نارمل چیزیں، اچھی حلال جائز چیز ہو، کوئی جائز چیز ہو، اس کے اندر ہنسنا ٹھیک ہے. لیکن بے حیائی والی چیزوں کو ہنس کر کے آپ اس کی حرمت، اس کے بارے میں جو ہیبت ایک دل میں ہونی چاہیے کہ گناہ ہے جو ایک ہونی چاہیے نا کہ یہ چیز میں پڑ جاؤں، اپنے آپ کو بچا کے رکھوں، وہ چیز نارمل لگنے لگتی ہے. ایک اور چیز ہے کہ جو سوشل میڈیا میں پوسٹ کرنا، اور کچھ لوگ بولے بھائی فوٹو نہیں ڈال رہے، شیپ آ رہا ہے، بہت سارے ایسے طریقے. دیکھیے کیا ہوتا ہے نا، اس میں کئی بار لوگ پھنستے ہیں اور ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے پھنستے ہیں. ہاں، ان کو پتا بھی نہیں ہوتا ہے. اسی طرح ایک اور چیز ہے کہ اپنے پرائیویٹ گناہوں کو پبلک میں ڈکلیئر کرنا. کوئی چیز پرائیویٹلی کوئی گناہ کیا اس کو پبلک میں ڈکلیئر کرنا. اب ہوتا کیا ہے کہ ایک آدمی نے گناہ کیا، اب توبہ بھی کیا ہو سکتا ہے توبہ کیا ہو سکتا ہے سدھر گیا ہے، لیکن اس کے بعد وہ بتا رہا ہے کہ میں نے ایسا گناہ کیا تھا، سنیے میں نے ایسا گناہ کیا تھا، اب میں نے توبہ کر لیا. آپ نے توبہ کر لیے، لیکن آپ نے گناہ کے بارے میں بتایا کیوں؟ اسلام کے اندر بتانے کی اجازت نہیں ہے. کیونکہ آپ جب گناہ کے بارے میں بتاتے ہو تو سامنے والے سننے والوں کو کیا لگتا ہے، ارے انہوں نے کیا گناہ، میں بھی کر لوں. یہ ہوتا ہے، یہ سائیکالوجی ہوتی ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح بخاری میں حدیث ہے، کل امتی معافن، میری پوری امت معاف ہوگی، الا المجاہرین، سوائے مجاہرین کے. جو مجاہرین ہے جو گناہوں کو ظاہر کرتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وَإِنَّ مِنَ الْمُجَاهَرَةِ
کہ گناہوں کو ظاہر کرنے میں سے یہ بھی ہے ان یعمل الرجل باللیل عملا، کہ رات میں آدمی ایک چیز کرتا ہے، فیصبح وقد سترہ اللہ علیہ، صبح ہوتی ہے اللہ نے اس کے گناہ کو چھپایا ہوا ہے، اور وہ کہتا ہے اے فلاں عملت باریہۃ کذا وکذا، میں نے کل رات ایسا ایسا کیا. اب اللہ نے اس کے گناہ پر پردہ ڈالا ہوا ہے، وہ خود جا کے پردہ ہٹا کر کے بول رہا ہے میں نے کل رات کو ایسا ایسا کیا. اب نہ خوشی خوشی بول سکتے ہیں نہ غم سے بول سکتے ہیں. میں نے خوشی خوشی ایسا کیا یہ بھی نہیں بول سکتے ہیں، غم سے میں نے ایسا کیا نہیں بول سکتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہا؟ سب لوگ معاف ہوں گے لیکن ایسا شخص نہیں معاف ہوگا جو گناہوں کو ظاہر کرتا ہے. گناہوں کو ظاہر کرنے والا شخص معاف نہیں ہوگا. میرے بھائی میری بہنیں، یہ ساری باتیں ہیں کہ ہمیں اپنی لائف کو، اپنی زندگی کو بچا کے رکھنا ہے. ہاں بچا کے رکھنا ہے ان گناہوں سے، بے حیائیوں سے. اپنی گھر والوں کی ڈیزائن کرنا چاہیے ایسی زندگی. اپنی زندگی کو ڈیزائن کرو جتنا کر سکتے ہو کہ آپ کا ماحول کون ہوگا، کیسے لوگ آپ کے دوست ہوں گے، کیسے لوگ آپ کے دوست نہیں ہوں گے. بعض لوگ ہوتے ہیں جو بے حیا قسم کے دوست ہوتے ہیں، خود فلمیں وغیرہ دیکھتے ہیں، فلموں کی سٹوری بتاتے ہیں، تذکرہ کرتے ہیں، ہیرو کے بارے میں بات کرتے ہیں، اور پھر سامنے والے سننے والے کے دل میں چاہت پیدا ہوتی ہے. اور انسان ہوتے ہیں کمزور، بھائی انسان کمزور ہوتے ہیں اور شیطان انسان کا دشمن ہے. آہستہ آہستہ لے کے بھٹکاتا ہے، ایک سٹیپ بائی سٹیپ لے کر کے پوری طرح سے گمراہ کر دیتا ہے. میرے بھائی اور میری بہنیں، انسانی تاریخ میں ایسے کتنے ہی لوگ گزر چکے ہیں جو ہو سکتا ہے نیک ارادے سے آگے بڑھے اور بعد میں آگے آ کر پھسل کر کے شیطان کے راستے پر چلے گئے. ہمیں ان میں سے نہیں بننا ہے، اور نہیں بننا ہے تو اپنے آپ کو بچانا ہوتا ہے، اپنے ماحول کو بچانا ہوتا ہے، ایسی چیزوں کو چھوڑنا ہوتا ہے اللہ کی رضا کے لیے، اللہ تعالیٰ کے لیے، جو ہمارے ایمان کے لیے خطرہ بن سکتی ہے، جن سے ہمارے دشمن شیطان کو موقع مل سکتا ہے. کرو بھائی کرو. اور میں تو یہ کہتا ہوں جو ٹوٹلی بہت زیادہ اڈکٹڈ ہو گیا ہے، تو شیطان بھی سٹیپ بائی سٹیپ لے جاتا ہے گناہوں کی طرف. تو ہم کبھی کوشش کرتے ہیں کہ کوئی پوری طرح سے نہیں چھوڑ رہا ہے تو کم سے کم ریسٹرکشن موڈ میں آ جائے، ریسٹرکشن میں آئے، پھر نیکسٹ سٹیپ ہوگا کہ وہ چھوڑ دے، ان انٹرسٹڈ ہو جائے. تو ریسٹرکشن موڈ. اب ایک ہے انریسٹرکٹڈ، جیسے کوئی ہے انریسٹرکٹڈ انسٹاگرام پہ بیٹھا ہے، اب آپ اس کو کم سے کم ریسٹرکشن موڈ میں لے آؤ، ٹرائی کرو کہ پورا چھوڑ دے، وہی بیسٹ ہے. لیکن وہ نہیں ہو رہا ہے، کم سے کم ریسٹرکشن موڈ میں لے آؤ. 10 منٹ کا لگا دو ٹائمر، ایپ ٹائمر، 10 منٹ، 5 منٹس، ہاں 5 منٹس کا ٹائمر لگا دو، اور کچھ ایسی لمٹ لگا دو، اور لمٹ لگا کر کہو کہ یہ ابھی کے لیے ہے اور پھر اس کے بعد تمہیں چھوڑنا ہے. یہ سٹیپ بائی سٹیپ کر کے ہم اسے نیکی کی طرف لائیں. یہ بھی ایک طریقہ ہے سٹیپ بائی سٹیپ کر کے، کیونکہ کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ کوئی پوری طرح سے ایک ہی دن میں پورا نیک بن جائے، صالح بن جائے، پرہیزگار بن جائے. ایک ہی دن میں ایسا نہیں ہو رہا ہے، ایسا بعض اوقات ہوتا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا تھا؟ جو معاذ ابن جبل کو بھیجا تھا یمن، کہا یسروا ولا تعسروا، آسانی کرو مشکلیں نہ کرو، بشروا ولا تنفروا، خوشخبری دو دور مت کر دو. فإن أول ما تدعوهم إلى أن يوحدوا الله تعالی، سب سے پہلی چیز ان کو دعوت دینا توحید کی. اب وہ بہت برائیوں میں تھے، پہلی چیز دعوت دینا توحید کی. فإذا عرفوا ذلك، توحید سمجھ جائے تو پھر انہیں حکم دینا کہ 5 وقت کی نماز فرض کر دی گئی ہے. نماز پڑھنے لگے تو زکوٰۃ دینے کہنا، پہلے ہی دن میں جا کر پوری لسٹ نہیں، سٹیپ بائی سٹیپ. تو یہ ہم دیکھتے ہیں کہ یہ بھی ایک حکمت ہے جو ہم سب کو استعمال کرنا چاہیے. کیوں نا؟ کیونکہ آج ہم بہت فتنے کے دور میں رہتے ہیں بھائی. میرے بھائی میری بہنیں جو فتنے کے دور میں رہتے ہیں، کہ اتنا ہے کہ وہ فتنہ ہمارے گھروں تک پہنچ گیا، گھر کے اندر موبائل کے ذریعے داخل ہو گیا ہے. اس کو انڈر اسٹیمیٹ نہیں کرنا چاہیے. ہاں تو یہ چیز کو بچنا چاہیے. تو چلیے آپ سب سے میں ایک ٹیسٹ لینا چاہتا ہوں، حالانکہ بائی مسٹیک آنسر اوپن ہو گیا تھا مجھ سے، لیکن چلو کوئی بات نہیں. امید کرتا ہوں آپ لوگ بہت ایمانداری سے اس پول کا جواب دیں گے. پول لے آؤ بھائی. کون سا سگنل بتاتا ہے کہ یہ وسوسہ ہے؟ تو بے وجہ شیمفل تھاٹ، کوئی بے حیا خیال آ جائے، یا کوئی سڈنلی چاہت پیدا ہو کہ کچھ حرام دیکھنا ہے، سڈنلی ایسا ہوتا ہے، شیطان کے ہتھ کنڈوں میں سے یہ ہے. اور حیا کم محسوس ہونے لگتی ہے، ہاں یہ بھی ایک ہے. یا سب صحیح؟ آپ بتائیے سب میں سے کیا چیز آپ کو محسوس ہوتی ہے کہ شیطان کا یہ ہتھ کنڈا ہے جو یہ سگنل دے رہا ہے کہ یہ شیطان کا وسوسہ ہے سڈنلی، خود بخود. 74% اسٹوڈنٹس نے کہا کہ سب صحیح ہے، اور حقیقت میں یہی صحیح ہے کہ سب صحیح ہے. یعنی سب کے سب صحیح ہے، یعنی سب کے سب غلط ہے. سب کے سب جواب صحیح ہے، لیکن جواب کے اعتبار سے صحیح ہے، لیکن جواب یہ چیزیں، سب کے سب چیزیں غلط ہے اور ان سے بچنا ہے، لیکن ان کو پہچاننا ہے. بے حیا کوئی خیال ہے، انسان کو لگے اس کا خود کا ہے، پہچانو پہچانو پہچانو. آپ کا ایک دشمن ہے جو آپ کے دل میں وسوسے ڈال سکتا ہے. الذی یوسوس فی صدور الناس، جو لوگوں کے سینوں میں وسوسہ ڈالتا ہے. وہ دشمن کے بارے میں جاننا بہت ضروری ہے، جس کے پاس ایکسیس ہے، جو ہمارے خیالوں کو سن کر کے اس مطابق ٹیلر میڈ وسوسے بھی ڈال کے دیتا ہے.
آپ یہ کہوں گے تو رپلائی میں یہ بات آئے گی، ایسے بھی ہوتا ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے کہ یہ دشمن ہے جو بے حیا خیال آ رہا ہے دل میں، یہ ڈالنے والا شیطان ہے. سڈنلی کوئی چاہت آ جائے گی، سڈنلی کوئی چاہت آ جائے گی کچھ حرام کرنے کی، کچھ حرام دیکھنے کی. تو اس چیز سے کیا ہے، اپنے آپ کو کیسے روکیں؟ ہم طریقے دیکھ چکے ہیں کہ اللہ کو یاد کریں، اللہ کو یاد کریں، اللہ کی پناہ مانگے شیطان مردود سے. تو یہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ حلال طریقے ہیں ہمارے پاس. آگے حیا کم محسوس ہونے لگتی ہے. حیا کیا ہے نا، شطر الایمان ہے، صحیح بخاری کی حدیث ہے. حیا ایمان کا حصہ ہے. لوگ بولتے ہیں نا ارے بہت شرم کرتا ہے، بہت شرم کرتا ہے، ایسے بتاتے ہیں جیسے کہ حیا بہت بری چیز ہے. نہیں، حیا ایمان کا حصہ ہے. کیونکہ آپ یاد رکھیے کتنے سارے لوگ گناہوں سے اس وجہ سے بچ جاتے ہیں کیونکہ وہ شرماتے ہیں. حیا ہے ان کے اندر، اور یہ حیا اچھی چیز ہے. یہ حیا روکتی ہے، ہاں یہ حیا اسے گناہوں سے روکتی ہے. بس اس کے اندر شرم ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی سے اس کو شرم آتی ہے. کوئی نہیں دیکھ رہا ہے تو بھی شرم آتی ہے، اور لوگ ہوں تو بھی شرم آتی ہے. اور یہ اچھی چیز ہے، شطر الایمان، ایمان کا حصہ ہے. تو یہ حیا روک دیتی. کئی بار تقویٰ روکتا ہے، اللہ کا ڈر روکتا ہے، لیکن کئی بار حیا روکتی ہے، جو ایک اچھی چیز ہے. تو یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. میرے بھائی میری بہنیں، ہم نے یہ سب تو دیکھا. اب آئیے یہ سب دیکھنے کے بعد اب سوال آپ سب کے لیے یہ ہے، ہم سب کے لیے، کہ کیسے ان چیزوں سے بچے، بے حیائی والے شیطان کے سارے ان ہتھ کنڈوں سے. جو اس کا ہتھیار ہے نا، کہ اس کی آپ سوچ لو کہ وہ ایک اس کا ہتھیار لے کے ریڈی کھڑا ہے آپ کو شوٹ کرنے کے لیے. اس کے ہتھیار ہے بے حیائی کا حکم دینا. اس سے کیسے بچیں؟ تو بچنے کی ایک بات میں آپ کو بتا چکا ہوں. کیا بتا چکا ہوں؟ میں نے آپ کو ایک بات یہ بتایا کہ جو ماحول، جو دوست، جو سچویشن، جو سرکمسٹانسز شیطان استعمال کرتا ہے، ہم ان سے بچ کر اچھے ماحول میں جائیں گے، مسجد میں جائیں گے، نیک لوگوں میں اٹھیں گے بیٹھیں گے، ہاں نیک پروگرام میں جائیں گے، نیک اسلامک کلاسز میں جائیں گے. یہ وقت اپنا زندگی ایسے گزاریں گے کیونکہ ہمارے لیے آخرت قیمتی ہے کہ نہیں؟ آخرت قیمتی ہے تو ہم اچھی چیزوں کے اندر استعمال کریں گے. یہ ایک میں نے بتایا. اب میں آپ سب سے سننا چاہتا ہوں کہ اور کیا طریقے ہیں، کیونکہ میں اپنے پوائنٹس بتا سکتا تھا، لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ لوگ سب اپنا ذہن و دماغ یوز کرو اور سوچو کہ کیا طریقے آپ کو پتا ہے. کیا طریقے آپ کو پتا ہے؟ جی ایک ایک اسٹوڈنٹ ایک ایک بات بتائیں گے انشاءاللہ. جی ایک ایک پوائنٹ ہی بتائیں گے. جی انمیوٹ آپشن دیا ہے میں نے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی ہم زیادہ سے زیادہ تو فرض نماز کی پابندی کریں گے، اور جو وقت بچے گا اس میں قرآن کی تلاوت اور سوشل میڈیا پہ جو بھی علماء کے بیان اور جو بھی آن لائن کلاسز ہے وہ جوائن کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ. صحیح ہے. تو کیا کرنا ہے؟ انہوں نے بہت اچھی بات بتائی، نماز. کیا؟ ہاں جی ہاں نماز. کیا آپ کو پتا ہے کہ نماز جو ہے ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر، نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی سے، برے کاموں سے. وہاں پہ شیطان کے بارے میں کیا آیا کہ وہ تمہیں برائی اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. نماز تمہیں روکتی ہے بے حیائی اور برائی سے. نماز کیسے؟ نماز کیسے روکتی ہے؟ نماز میں اللہ کی یاد ہے، نماز ہمیں اللہ تعالیٰ سے جوڑتی ہے، نماز ہمارے دلوں میں احساس پیدا کرتی ہے، ہمارے غرور کو توڑتی ہے ہم جب سجدے میں گر جاتے ہیں. نماز میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمیں روکتی ہے. مطلب نماز جو ہے ایک انسان کی جتنی اچھی وہ اتنا روک دے گی. ہو سکتا ہے بہت اچھی نماز ہے مکمل روک دے گی، ہو سکتا ہے کسی کی نماز تھوڑی درمیانی ہے اتنا روکے گی، لیکن روکے گی ضرور. جتنا تمہاری نماز اچھی اتنا زیادہ تمہیں روک دے گی بے حیائی سے، برے کاموں سے. ہاں تو یہ بہت اچھی بات کہی انہوں نے ایک اور بات جو کہی، جو اسٹوڈنٹ نے جواب دیا، وہ ہے کہ قرآن کی تلاوت. اور یاد رکھیے میرے بھائی میری بہنیں کہ شیطان کے ساری چالوں کو ناکام کرنے والی ایک بہت اچھی چیز ہے، وہ ہے اپنے آپ کو نیک کام میں بزی کرنا. تو قرآن کی تلاوت کرنا، قرآن پڑھنا، سمجھنا، قرآن پر غور کرنا، حفظ کرنے کی کوشش کرنا، قرآنک اسٹڈی کلاسز میں، اسلامک درس میں جانا، یہ سب طریقے ہیں بچنے کے. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. سر جی ہم لوگ کو روزہ رکھنا چاہیے کیونکہ روزہ میں انسان مطلب گناہ نہیں کرتا ہے. بالکل صحیح. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نوجوانوں سے کہا، یا معاشر الشباب، اے نوجوانوں، من استطاع منکم الباۃ فلیتزوج، تم میں سے جن کے پاس استطاعت ہو انہیں چاہیے کہ نکاح کر لیں، اور جو نہیں کر سکتے تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انہیں چاہیے کہ روزہ رکھے، کیونکہ روزہ کیا ہے؟ فَإِنَّهُ لَهُ وِجَاءٌ، روزہ ان کے لیے ڈھال ہے. ہاں روزہ ایک ڈھال ہے، روزہ ایک انسان کو بچاتی ہے. تو الحمدللہ
اور روزے والا مہینہ آ رہا ہے، کمپلسری روزے والا، باقی نفل روزے تو ہمیں سال بھر میں ابھارا گیا ہے، بعض جو نوافل مستحب روزے ہیں، لیکن روزے سے سیلف کنٹرول ایک انسان میں پیدا ہوتا ہے، کیونکہ روزے میں جب کھانا پانی جب روکتے ہیں نا، اور میاں بیوی کے تعلقات میں بھی منع ہے صبح صادق سے افطار تک، تو ایک انسان میں سیلف کنٹرول آ جاتا ہے، اور وہ سیلف کنٹرول شیطان کے وسوسوں کو ناکام کرنے میں ایک بہت بڑا ذریعہ ہے، اور انتظار ہے اس مہینے کا جو تھوڑے دن دور ہے. جی نیکسٹ پوائنٹ. دائیں طرف 3 مرتبہ تھوک کے شیطان سے مطلب پناہ یہ مانگنے. نماز کے اندر جب ایسے وسوسے آئے، بالکل صحیح، نماز میں تلاوت ڈسٹرب کر رہا ہے، اور پڑھ رہے تھے، یہ سورہ پتہ تھی پھر بھی نہیں پڑھ پا رہے ہیں، تو پھر بائیں طرف لیفٹ سائڈ پہ سلائٹ ایسے تھوکنا، صحیح بخاری کی حدیث ہے جس میں ذکر ہے، اور اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کہنا. جی نیکسٹ اسٹوڈنٹ. جی بتائیں. زیادہ سے زیادہ حرام صبح سے شام بچنے کی کے کوشش صبح زیادہ شام سے کے زیادہ اذکار دعائیں پڑھنا کرنا. اور ذکر میں اپنے آپ کو رکھنا. بہت اچھا، صبح شام کے اذکار، زیادہ سے زیادہ قرآن پڑھنا، دعائیں کرنا، بہت اچھا، بالکل اور صحیح. سر اللہ سے مدد. وضو میں بھی رہنا چاہیے. وضو بھی ایک انسان کو روکتا ہے. یاد رکھیے کہ جی سر. مومن کی خصوصیات میں ہے، اللہ تعالیٰ محبت کرتا ہے، ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. اللہ تعالیٰ توبہ کرنے والوں سے، بار بار توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے، اور پاکیزہ رہنے والوں سے محبت کرتا ہے. تو طہارت میں رہنا اور زیادہ سے زیادہ وضو میں رہنا، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، یہ بھی ایک ذریعہ ہے، جی ہاں، جو ایک انسان کو بے حیائی والے کاموں سے روکتا ہے. الحمدللہ ہمارے دین کی اللہ تعالیٰ کی تعریف کہ اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دیا ہے جس میں ہمارے لیے حفاظت کے کتنے سارے ذریعے ہیں. یاد رکھیے دین پہ جو انسان چلے گا نا، اس کو اپنے آپ کو بچانے کی بہت ساری چیزیں ملے گی. آخری پوائنٹ ہم لیں گے. جی شیخ، ایک چیز جو ایکسپیرینس میں ہے، کنٹرول رہتے وسوسے، موت کو کثرت سے یاد کرنا. جب ہم نیکسٹ لائف خبر کے بارے میں جب سوچتے، ہماری خبر کیسی رہیں گی، اور اس کے بعد کے مراحل جو رہیں گے، اور آخرت کے بارے میں جتنا ہم سوچتے، تو ہم شیطان کے کنٹرول میں جا ہی نہیں پاتے، کیونکہ ہم اس میں انوالو رہتے. الحمدللہ بہت اچھا سجیشن بہن نے بتایا ہے، اور ہمیں کثرت سے موت کو یاد کرنا چاہیے، جو کئی لوگوں کے لیے بہت مشکل ہے. اتنا دنیا سے محبت ہوتی ہے ان کو کہ موت کا نام آتے ہی وہ لوگوں کا موڈ خراب ہو جاتا ہے، اور کہتے ہیں مرے تمہارے دشمن، موت کا نام کیوں لے رہے ہو. لیکن دین اسلام نے ہمیں سکھایا کہ اکثر الذکر حادم اللذات. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کثرت سے یاد کرو لذتوں کو ڈھانے والی کو. جو لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے نا، لذتیں، یہ لذتیں ہوتی بے حیائی، یہ شہوت جو ہوتی ہے یہ لذت ہوتی ہے، اور ان لذتوں کو ڈھانے والی چیز ہے موت کو یاد کرنا. تو کثرت سے یاد کرو، کثرت سے یاد کرو موت کو. جی ہاں، صبح شام دن رات. بولے کیا ہے یہ؟ ہاں یہی ہے جینے کا طریقہ. صبح شام کے اذکار میننگ سے پڑھے آپ نے؟ اس کے اندر دیکھی موت کی یاد ہے. صبح صبح اٹھ رہے ہیں، الحمدللہ الذی احیانا بعدما اماتنا والیہ النشور، کہ ساری تعریف اللہ کی جس نے ہمیں زندہ کیا ہماری موت کے بعد، کیونکہ نیند بھی ایک ٹائپ کی موت ہے. والیہ النشور، اور اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے. اسی کی طرف واپس لوٹنا ہے کا مطلب ایک دن ایسا سوئیں گے کہ اس کے بعد اٹھیں گے ہی نہیں، وہ موت ہوگی ہماری. اٹھیں گے قیامت کے دن. اور ایک زندگی ہے جو یہاں کی زندگی ہے، ایک زندگی ہے جو برزخ کی زندگی ہے، پھر ایک زندگی ہے جو قیامت کے دن کی زندگی ہے. تینوں الگ الگ زندگیاں ہیں. برزخ کی زندگی الگ ہے، قیامت میں جب جسمی طور پہ پھر سے زندہ کیے جائیں. برزخ کے اندر اس کے بھی عذاب ثابت ہے، نیک لوگوں کے لیے انعام ثابت ہے، اور گنہگاروں کے لیے سزا اور عذاب ثابت ہے. تو یہ زندگیاں ہیں، ان کو پہچاننے سے ہمیں ہماری زندگی کے سامنے، ہماری آنکھوں کے سامنے ہماری اصلیت آ جائے نا، تو یہ ایک ذریعہ ہے، ایک ذریعہ ہے شیطان کے ہتھ کنڈوں سے بچنے میں. کوئی ایسے آپ کو میجیکل ٹرک نہیں ملنے والی، کوئی ایسی چیز نہیں ملنے والی جو ایسے ہی خود بخود کام ہو جائے. جب تک ایک انسان کا دل نہیں مانے گا نا، جب تک وہ دل سے کوئی چیز نہیں قبول کرے گا، تب تک یہ سارے ذریعے اصل میں اس کو کام بھی نہیں آئیں گے. لیکن جس کا دل ہدایت چاہتا ہے تو یہ ذریعے ہے اس کو اصلیت پہچاننے میں، یاد دلانے میں ذریعہ ہوتے ہیں. چلیے آج کا یہ ہتھ کنڈا ہم نے پہلا کور کیا، اب سیکنڈ ہتھ کنڈے کی طرف بڑھ رہے ہیں. شیطان کا سیکنڈ ہتھ کنڈا بہت امپورٹنٹ، وہ ہے اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرنا. میرے بھائی میری بہنیں خاص غور کریے، یہ گناہ تو ہے ہی جو کئی بار کفر کے درجے تک جاتا ہے، شرک کے درجے تک جاتا ہے، لیکن شیطان کا ایک فیوریٹ ویپن ہے، شیطان کا فیوریٹ ہتھیار ہے. کیسے پتا چلا؟ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے خاص ذکر کیا کہ شیطان خاص محنت کرتا ہے، وَتَقُولُ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، کہ تم اللہ کے بارے میں کہو وہ جو تم نہیں جانتے.
تم اللہ کے بارے میں کہو وہ جو تم نہیں جانتے. یہ شیطان کا فیوریٹ ہتھ کنڈا ہے. شیطان چاہتا ہے انما یامرکم بالسوء، شیطان تمہیں حکم دیتا ہے برائی کا، والفحشائی بے حیائی کا، وَأَن تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ، اور یہ کہ تم اللہ کے بارے میں وہ کہو جو تمہیں نہیں پتا. تو اب میں چاہتا ہوں آج کی کلاس میں آپ سب کو ٹریننگ ملے کہ اپنے آپ کو ٹرین کرو کہ دین اسلام کے بارے میں، اللہ کے بارے میں کچھ بولنا ہے تو صرف صحیح بولنا ہے، نہیں تو چپ رہنا ہے. فَلْيَقُلْ خَيْرًا أَوْ لِيَسْكُتْ، اچھی بات کرے یا تو خاموش رہے. اب اسے پہلے تو ہتھ کنڈے کو پہچانتے ہیں. دیکھیے بہت سے لوگ ہوتے ہیں جو اپنے طرف سے دین کے فتوے جاری کر دیتے ہیں، یہ حلال ہے، یہ حرام ہے، اپنی طرف سے علم نہیں ہے، اور بول دیے نہیں نہیں کرو، یہ تھوڑی حرام ہے. ارے آپ نے چیک کیا ہے؟ آپ فتوا دے رہے ہو؟ بہت سیریس بات ہے. کیوں معلوم ہے آپ کو کیوں سیریس بات ہے؟ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من افتی بغیر علم کان اسمہ علی من افتاہ. سنن ابو داؤد میں صحیح سند سے حدیث ہے، جو بغیر علم کے فتوا دے اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے. اس کا گناہ کس پر ہے؟ فتوا دینے والے پر ہے. مگر بغیر مطلب کہ بغیر علم کے فتوا دیں گے تو وہ گناہ سامنے والے نے کیا، آپ پر اعتماد کیا، آپ نے اسے اعتماد دلایا، اور آپ کی بات پر اعتماد کر کے اس نے وہ کام کیا جو اللہ کے نزدیک حرام ہے، تو اس کا گناہ فتوا دینے والے پر ہے. یہ بات الگ ہے کہ اگر اس کو پتا چل گیا کہ یہ چیز، ہاں اس کو پتا چل گیا یہ بات غلط ہے، پھر بھی بولے نہیں فتوا تو ہے نا میرے پاس، انہوں نے کہا. بہانہ ہوتا ہے نا، بہانہ، تو وہ بہانہ ان کے خود کے خلاف ہے، وہ اپنے آپ کو ہی دھوکا دیتے ہیں. کیونکہ اگر پتا چل گیا اور فتوا شاپنگ کر رہے ہیں، فتوا شاپنگ کرتے ہوئے مل گیا، انہوں نے کہا نا حلال ہے، انہوں نے کہا نا حرام نہیں ہے، ایکس وائی زیڈ نے کہا. اگر فتوا شاپنگ کر رہے ہیں تو اللہ تو جانتا ہے نا، اللہ سے چھپاؤں گے؟ اللہ سے تو چھپ نہیں سکتا. تو پوچھنے والے کو اگر پتا ہے تو وہ بچنے والا نہیں ہے، لیکن اگر نہیں پتا تو پھر کیا ہے معاملہ؟ اس پہ گناہ نہیں ہے، گناہ فتوا دینے والے پر ہے. اور اگر پتا ہے اور وہ بچ جاتا ہے تو بھی یعنی اس شخص نے بہت غلط کام کیا. تو ہم دیکھتے ہیں شیطان کا کیوں اتنا فیوریٹ ہے، یہ چیز اتنی فیوریٹ کیوں ہے شیطان کی. چلو سمجھتے ہیں، جیسے مثال لے کے سمجھیں گے. کبھی کبھار بعض لوگ کہتے ہیں کسی کو کہ اللہ تمہیں بہت سزا دے گا. ہم کہتے ہیں تمہیں کس نے بولا کہ اللہ سزا دے گا؟ تمہیں کہاں سے معلوم پڑا؟ اب ہو سکتا ہے کوئی توبہ کر لے گا، ہو سکتا ہے کوئی سدھر جائے گا، ہو سکتا ہے کوئی چیز جسے آپ غلط کہہ رہے ہو وہ ریئلی غلط نہیں ہے، ہو سکتا ہے اس کے کچھ سائیکولوجیکل پرابلم ہے، ہو سکتا ہے کوئی عذر ایکسکیوز ہے جو اللہ کے نزدیک ایکسیپٹڈ ہے. آپ فیصلہ کرنے والے کون ہے کہ اللہ تمہیں بہت سخت سزا دے گا؟ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی گناہ کرے تو گناہ کی سزا ملتی ہے. ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو توبہ نہ کرے وہ بچ نہیں سکتا. ہم عام باتیں کریں گے، اسپیسیفک ایک انسان کے بارے میں مت کرو. کیوں؟ کیونکہ آپ ہرا رہے ہو نا اس انسان کو. اب شیطان کامیاب ہوگا، بولے اللہ معاف تو کرنے والا نہیں ہے، اب تو میں کفر کا راستہ لے لوں، اب شیطان میرا دوست ہو گیا، اب میں وہی راستے پہ چلوں کیونکہ میرے پاس صحیح راستہ تو ہے نہیں، کیونکہ فلاں صاحب نے کہا تھا کوئی راستہ نہیں ہے. ایسا ذہن میں آتا ہے. اور آپ کو پتا ہے نا مشہور مثال، ایک شخص تھا جس نے 99 مرڈر کیا تھا، اور اس کو ایسا شخص ملا، اس نے پوچھا ایک عبادت گزار شخص سے کہ کیا اللہ مجھے معاف کرے گا؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، کوئی چانس نہیں، 99 مرڈر کیے اور تم چاہتے ہو اللہ معاف کرے تمہیں؟ تو اس نے کیا کیا؟ اس مرڈرر نے اس عبادت گزار شخص کا بھی مرڈر کر دیا. اب ہو گئے ٹوٹل 100. کیوں؟ کیونکہ اب امید نہیں تھی نا. اب 99 مرڈر ہو گئے، ابھی کوئی امید ہی نہیں ہے، تو نیک بن کے کروں کیا؟ تو پھر گناہی کے راستے پہ چل جاؤں. یہ ہوتا ہے انسانوں میں، تو ایسا نہیں کرنا چاہیے، بچنا چاہیے اس چیز سے. بعض اوقات کچھ لوگ کچھ چیز کو ڈائریکٹلی حرام بولتے ہیں، علم نہیں ہوتا. دیکھو جس کے پاس علم ہے اس نے پوری کوشش کی اور کبھی بائی مسٹیک کسی صحیح چیز کو حرام بول دیا. ایسے ہو سکتا ہے کسی عالم کے ساتھ، عالم بھی انسان ہے نا آخر میں، تو بات الگ ہے، وہ کوالیفائیڈ ہیں، انہوں نے کوشش کی. ان کے لیے الٹا ایک مجتہد جب عالم ہوتا ہے، اس سے کوئی غلطی بھی ہو جائے ان سے تو انہیں تو ایک ثواب ملے گا. لیکن ایک بغیر علم والا شخص ہے، وہ اپنی طرف سے بول رہا ہے، اپنے ڈیڈکشن سے. ہو سکتا ہے کوئی ایک آیت کو جانتا ہے، ہو سکتا ہے کوئی ایک حدیث کو جانتا ہے، لیکن اس موضوع پر ٹوٹل باقی سب آیتیں کون سی ہے، باقی سب حدیثیں کون سی ہے. تو یہاں کیا سمجھنا چاہیے کہ یہ کہنا کہ حرام ہے، کنفرم پتا ہے، آپ نے سنا ہے، پڑھا ہے، کنفرم بات ہے، یا ایسے ہی. دیکھیے کیا ہوتا ہے کہ جو ہم سیکھتے ہیں معتبر علماء سے، اس میں سے جو بات ہے، کئی بار ہو سکتا ہے کوئی ایک آیت آپ کو پتا ہے تو آیت بتائیے، حدیث پتا ہے حدیث بتائیے، ترجمہ پتا ہے تو ترجمہ بتائیے، امانت داری کے ساتھ بتائیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بلغوا انی ولو آیا، پہنچا دو مجھ سے چاہے ایک آیت ہی کیوں نہ ہو. یعنی اگر ایک آیت معلوم ہے تو پہنچاؤ،
لیکن کہاں سے پہنچاؤ؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پہنچاؤ، خود کی طرف سے نہیں. تو ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ کنیکٹ کرنا چاہیے لوگوں کو اصل سورس سے، قرآن سے، حدیث سے، اور بتانا چاہیے دیکھیے قرآن کی آیت ہے، آپ خود پڑھ لو، یہ ہے، یہ آیت ہے، یہ حدیث ہے، ترجمہ ہے، اور یہ حکم بتا رہے ہیں، یہ چیز میں نے علمی دروس میں سنا ہے کہ یہ چیز حلال ہے، یہ چیز حرام ہے. ہاں تو حکم بتا سکتے ہیں کئی بار. ٹھیک ہے، انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں کہ دوستوں کو سکھانے میں سکھانے کا جذبہ ہونے کے ساتھ سیکھنے کا جذبہ بھی ہونا چاہیے، کنفرم باتیں پہنچانا چاہیے، یعنی کہ گاڑی میں ایکسیلیٹر بھی ہونا چاہیے اور ساتھ ساتھ میں بریک بھی ہونا چاہیے. تو بچوں کی ایک چیز میں نے دیکھا ہے کہ کوئی بھی رولز اسلام کے بارے میں اپنی طرف سے بولنے لگتے ہیں، کھیل کھیل میں نہیں کرنا چاہیے، ان کو روکنا چاہیے. بلکہ کھیل کھیل میں آپ اسلام کی بات بتا رہے ہو تو کنفرم بات ہی بتا سکتے ہیں، ثابت شدہ بات ہی بتا سکتے ہیں، اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے. اور دیکھتے ہیں اور ایکسپلور کرتے ہیں. آدم علیہ السلام کے واقعے کو یاد کرتے ہیں کہ آدم علیہ السلام کو ابلیس نے کیا کہا تمہارے رب نے تم دونوں کو یہ چیز اس لیے منع کیا کیونکہ تم ہمیشہ جینے والے بن جاؤ گے، فرشتے بن جاؤ گے. جھوٹ بولا نا. تو شیطان جھوٹ بولتا ہے اور جھوٹ بول کر لوگوں کو پھسلاتا ہے. مثال کے طور پہ گنہگار لوگوں کو کہے گا بولے اللہ کوئی سزا نہیں دے گا تمہیں. ایسے بہت سے لوگوں کو دیکھتے ہیں ہم گناہ کے راستے پر ہیں اور کوئی خوش فہمی ان کے اندر آ گئی. خوش فہمی مطلب ایک خوش فہمی آ گئی، ایک ہوتا ہے ڈرنا، ایک ہوتا ہے کہ خوش فہمی. دیکھیے اللہ کی رحمت سے مایوس نہیں ہونا ہے، لیکن خوش فہمی میں آ جانا کہ اللہ نہیں سزا دے گا. تمہیں کس نے بولا نہیں سزا دے گا؟ تو شیطان کہتا ہے بولے اللہ تمہیں سزا نہیں دے گا. شیطان فیصلہ کرے گا، وسوسے سے بتائے گا ہمیں کہ کسے سزا دے گا اللہ، کسے نہیں دے گا، یا اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے. پھر کبھی کسی کو ایسا لگتا ہے کہ اللہ نہیں دیکھ رہا ہے، اللہ نہیں دیکھ رہا ہے ایسا لگتا ہے. اسی طرح جھوٹے وعدے، شیطان کے وعدے کیا ہوتے ہیں؟ اللہ کی طرف سے بھی وعدہ کرتا ہے، تو یہ شیطان کا ایک فیوریٹ کام ہے. اسی طرح بعض لوگ ہوتے ہیں بولتے ہیں یہ حلال ہی، اتنے سٹرکٹ مت بنو. ایسے حرام چیزوں کو وہ حلال بتاتے ہیں، کلیئر کٹ بالاجماع بالاتفاق حرام چیزوں کو حلال بتاتے ہیں اور یہ نام لیتے ہیں بولے بہت سٹرکٹ مت بنو. بھائی سٹرکٹ بننا کیا؟ سٹرکٹ بننا کہ مثال کے طور پر کوئی بولے دوڑ دو 4 ہی، ایسا اتنا سٹرکٹ مت بنو، دوڑ دو 4 ہی ہے. تو بھائی 4 ہے تو 4 ہی بتائیں گے نا، اور کیا بتائیں گے؟ 5 بتائیں گے. سٹرکٹ نہیں بن رہا ہوں میں، 6 بتائیں گے. جو ہے وہ تو ہے ہی نا، جو چیز ہے سامنے، جو حقیقت ہے وہ ہے ہی، اس کے اندر جو چلے گا اس کا فائدہ ہے. اسی طرح اللہ میرے گناہ کو سمجھتا ہے، اٹ از اوکے. مطلب اللہ کو میری بات، میری سچویشن اللہ سمجھتا ہے. اب جیسے مثال کے طور پر ایک کسی کے بارے میں بات تھی، ایک مثال میرے سامنے کل ہی آئی، کہا کہ بھئی سود لینا پڑ رہا ہے کیونکہ تو آپ ہماری سچویشن کو نہیں سمجھ رہے ہیں. تو یہاں اللہ ہماری سچویشن کو سمجھتا ہے، حالانکہ اگر سچویشن کا وہ شخص خود اگر جائزہ لینا تو ویسی سچویشن نہیں ہے جیسے وہ سوچ رہا ہے. یہ بہانہ ہوتا ہے، بہانہ. اسلام سیز، کچھ لوگ کہتے ہیں جو دل میں ہے اس پہ چلو، اسلام سکھاتا ہے. ہاں اسلام نے یہ سکھایا کہ یہ کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان یہ بالکل ہے کہ کرہتا یطلع علیہ الناس، تم ناپسند کرتے ہو لوگوں کو پتا چل جائے. استفتی قلبک، اپنے دل سے پوچھو. لیکن کن چیزوں میں؟ جن کے بارے میں آیت ہے، جن کے بارے میں حدیث ہے، دل سے پوچھو. ایسا ہے کہ جو آیت ہے کلیئر کٹ آیت ہے، حدیث ہے، اور بولے دل کو پوچھو، یا جس کے بارے میں واضح علم ہے، واضح باتیں ثابت ہے. کبھی کبھار ایسے شک والی سچویشن ہوتی ہے نا، آدمی سوچتا ہے کہ یہ کروں حالانکہ یہ کروں، تو اس میں اللہ تعالیٰ تمہارے جو دل میں کلیئر کانشینس کے ساتھ، اب ایسی سچویشن این وقت پہ وہاں فیصلہ کرنا ہے، علماء سے پوچھنے کا موقع نہیں ہوتا ہے، تو دیکھ لو کون سی چیز میں پرہیزگاری ہے. اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ زندگی اس پہ گزارو، اب بعد میں جیسا موقع ملا پوچھ لو کہ جو میں نے کیا اس حالت میں، یہ سچویشن میں، یہ میں نے صحیح کیا غلط کیا. بچ سکتے ہو تو بچ جاؤ، لیکن یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. بعض لوگ اس رول کو مس یوز کرتے ہیں. ایک اور مثال ہے بغیر علم کے فتویٰ دینا. اور آج کے زمانے کے جو سوشل میڈیا کے بعض امام ہیں، مطلب جو سوشل میڈیا میں کوئی بھی کر سکتا ہے، بھائی احتیاط رکھو. یہ شیطان کو بہت پسند ہے، اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں اچھی بات نہیں پہنچا سکتے، میں بول رہا ہوں کہ احتیاط بہت غالب ہونا چاہیے. بعض لوگ کسی آیت اور حدیث کا حوالہ دے کر کسی گناہ کو جائز بتانے کی کوشش کرتے ہیں، نئے استدلال کرتے ہیں. 1400 سال میں کسی کو سمجھ میں نہیں آیا، آج جا کے کسی کو سمجھ میں آ رہا ہے. بہت احتیاط کی بات ہے. ہاں ڈرنا چاہیے انہیں اس چیز سے. کیوں؟ کیونکہ یاد رکھو ایک گناہ جو ہے وہ اتنا بڑا نہیں ہوتا جتنا کہ دین کے نام میں نئی چیز لانا. جو ایک گناہ کو آدمی جائز قرار دیتا ہے نا، وہ جائز قرار دینا وہ گناہ سے کئیوں گنا بڑا گناہ ہے، گناہ سے بہت بڑا گناہ ہے. جو گناہ اس نے کیا اس کو ندامت کے ساتھ وہ ایکسپٹ کرے کہ مجھ سے غلطی ہو گئی. تو اب یہاں پہ رول کیا ہے؟ اس سے شیطان کو کامیاب ہونے سے کیسے ہم روکیں گے؟
تو میں آپ سب کو ابھار رہا ہوں. پہلا پوائنٹ, جو ثابت ہے اتنا کہیں گے, جو نہیں ثابت ہے اس میں چپ رہیں گے. دین کے بارے میں بات جب کر رہے ہیں نا تو اس میں بیس ہمارا ہونا چاہیے خاموش رہنا. جو چیز ثابت ہے تو ہم منہ کھولیں گے, بتائیں گے, اور نہیں ثابت ہے تو بس اس بارے میں اپنی طرف سے نہیں بنا سکتے, اپنی طرف سے نہیں بتا سکتے. فرسٹ پوائنٹ. سیکنڈ چیز کیا ہے, اپنے اندر ایک تحقیق کا مادہ پیدا کرو. اتنا مشکل کہاں ہے, آج کل تو چیک کر سکتے ہیں آپ انشاءاللہ. قرآن کی آیت ہے کھول کے پڑھ سکتے ہیں, حدیث ہے تو حدیث کے ایپس اویلیبل ہے ماشاءاللہ, آپ جا کے چیک کر سکتے ہیں. جو حدیث ہے پڑھ کے سنا دو ایکوریٹ, جو ویڈیو ہو تو ویڈیو دے دو ڈائریکٹلی, کوئی فتوا ہو تو لنک فارورڈ کر دو. اس طرح سے آپ اپنے آپ کو سیف کر سکتے ہیں انشاءاللہ. علماء کی طرف رجوع کرو. آپ سب کے پاس علماء کے نمبرز ہونے چاہیے کم سے کم. میں سمجھتا ہوں ایک پرسن کے موبائل میں کم سے کم 12 اچھے علماء کے نمبر ہونے چاہیے. اور الحمدللہ آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ جیسے کوشچن آنسر کی ہماری اسٹریم چلتی ہے آئی پلس ٹی وی پر, سوال و جواب آپ آ کے لائیو بڑے بڑے علماء کو پوچھ سکتے ہیں. پی ایچ ڈی اسکالرز ہے, فقہ میں پی ایچ ڈی کیا ہے انہوں نے, علم والے لوگ ہیں الحمدللہ آج اویلیبل ہیں, آپ ان سے آگے پوچھ سکتے ہو. تو آپ کے پاس یہ فیسلٹی پتا ہونی چاہیے کہ کون سے چینل پہ جا کر کون سے شیخ مجھے ملیں گے, کتنے بجے ملیں گے, میں ان سے سوال پوچھ سکتا ہوں. تھوڑا سا ویٹنگ کرنا پڑتا ہے, دوسرے لوگ بھی سوال پوچھتے ہیں تو ان کے سوال سن کر کے جواب پتا چلتے ہیں, کئی باتیں پتا چلتی ہے, لیکن سوال پوچھ سکتے ہیں انشاءاللہ. تو آج تو بہت سارے طریقے. ہیلپ لائن کون سی ہے جہاں پہ واٹس ایپ پہ سوال بھیجو تو آپ کو جواب ملے گا. ہمارے آئی ایس سی کے ہیلپ لائن ہے الحمدللہ, اور کل ہی مجھے شیخ فخر الدین جو ہمارے اس ڈپارٹمنٹ کے ہیڈ ہے وہ بتا رہے تھے کہ 15,000 سوالوں کے جواب پچھلے 1 سال کے نہ دیے گئے الحمدللہ واٹس ایپ کے ذریعے. فون کال کے الگ 12-13,000. تو الحمدللہ یہ موقع آج ہے, آپ کو پتا ہونا چاہیے تاکہ آپ بغیر علم کے آپ نہیں بات کرو گے. اور اپنے طرف سے مت بناؤ, سیلف کنٹرول رکھو میرے بھائی میری بہنیں. کبھی کبھار بعض چیز شیطان چاہتا ہے کہ آپ بس بول دو, 2-4 ایکسٹرا باتیں بول دو. اور دین کے نام میں بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو دین کی بات کرتے ہیں, اور میں بہت یعنی یہ بات افسوس کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ ریئلٹی ہے. کیا ریئلٹی ہے کہ ایسے بہت سارے لوگ ہیں جو دین کی دعوت کے نام میں ایسی چیزیں کہتے ہیں, بیان دیتے ہیں, ان کے ساتھ میں لوگ ہوتے ہیں اور اس میں حدیثیں ڈائریکٹلی گڑتے ہیں, اپنی طرف سے حدیثیں بناتے ہیں. کتنا بڑا گناہ آپ کو معلوم ہے نا, حدیث بنانا اپنی طرف سے کتنا بڑا گناہ ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من کذب علی متعمدا, جو جان بوجھ کے جھوٹ بات منسوب کرے, فلیتبوا مقعدہ من النار, اپنے لیے جہنم کی آگ میں جگہ بنا لے گا. جہنم کی آگ میں جگہ فکس ہو جاتی ہے اس شخص کے لیے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے نام میں جھوٹ بیان کرے. تو میرے بھائی میری بہنیں اس میں بہت احتیاط رکھیں گے نا انشاءاللہ. یہ شیطان کا فیوریٹ ہتھ کنڈا ہے. اچھا یہ بتاؤ, آپ میں سے کس کو کلک ہوا کہ آخر میں شیطان کو ملتا کیا ہے؟ شیطان کو کیا ملتا ہے؟ آپ میں سے کس کو کلک ہوا کیا ملتا ہے اس کو؟ یہ چیز اللہ کے بارے میں بغیر علم کے بات کرو تو اس کو کیا ملتا ہے؟ بتاؤ کیا ملتا کیا ہے اس کو؟ اسے خوشی ملتی ہے. جی اسے خوشی ملتی ہے کہ آپ اللہ کے نام میں جھوٹ بات بول رہے ہو. ٹھیک ہے, کیوں خوشی ملتی ہے, کیوں اتنا خوش ہوتا ہے؟ جی کیونکہ اس نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم سارے انسان کو جہنم میں لائیں گے. سارے انسان کو نہیں. بالکل. ہاں اور بتائیے, اور کوشش کریے, کیوں اتنی خوشی ہوتی ہے اس کو؟ کیونکہ وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو جاتا ہے ہمیں بہکا کر. اپنے مقصد میں کامیاب ہو رہا ہے. اور بتائیے, میں جو سننا چاہ رہا ہوں. اور اللہ تعالیٰ نے کہا تھا کہ جو شیطان کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کو اسی کے ساتھ جہنم میں ڈالیں گے, تو اس لیے وہ خوش ہوتا ہے کہ اس کی طرف لوگ زیادہ سے زیادہ آئیں. ٹھیک, چلیے میں آپ لوگوں کو ایک پوائنٹ بتاتا ہوں. آپ کو پتا ہے کہ سارے نبی کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسلام. آج موسیٰ علیہ السلام کے فالوورز مثال کے طور پہ جو بنی اسرائیل ہیں, کیا وہ اسلام پر ہیں؟ نہیں ہے نا, اوریجنل بدل گیا. عیسیٰ علیہ السلام کون سا دین لے کر آئے تھے؟ اسلام. کیا آج عیسائی جو ہے اسلام پر ہیں؟ نہیں ہے. سمجھنا کیا ہے میرے بھائی میری بہنیں, سمجھنے والی بات یہ ہے کہ شیطان چاہتا یہ ہے کہ اوریجنل کو چھوڑ دے لو اور یہ بناوٹی, فیک, غلط ان راستوں پہ چلے جائے. مطلب جو صراط المستقیم ہے, سیدھا راستہ, جنت لے جانے والا راستہ, اس کی جگہ پہ کوئی دوسرے راستے پہ, ٹریک پہ تم چلے جاؤ. اور یہ کب ہوگا؟ جب اللہ کے نام میں جھوٹ بات بیان کریں گے, اللہ کے نام بارے میں بغیر علم کے بات کریں گے. دیکھیے بغیر علم کے بات کرنے میں کبھی صحیح تکا بھی لگ سکتا ہے, کبھی غلط بھی ہو سکتا ہے, وہی تو چانس چاہیے اس کو. بغیر علم کے آپ جب بات کر رہے ہو تو ہاں کبھی آپ ہو سکتا ہے صحیح بول دیے لیکن کبھی غلط بھی بول دیے.
اور شیطان کو وہی چاہیے کہ غلط بول دیا یہ تو اس کا کام وہ پورا ہوگا. 10 اچھی چیز کر لیے لیکن ایک غلط چیز کر لیے, وہ ایک چیز سے اس کو فائدہ مل گیا جو اس کو چاہیے. بغیر علم کے بات کرنا یہ اس کو خاص پسند ہے تاکہ دین کا رخ بدل سکے, تاکہ دیندار قسم کے لوگ, آپ کو پتا ہے, آپ نے دیکھا ہے کرسچن پادری جو ہوتے ہیں نا, فادرز جو پریسٹ ہوتے ہیں, الگ تھلگ رہتے ہیں, شادیاں نہیں کرتے, روحانیت اختیار کرتے ہیں, ان کی لائف ہوتی ہے نا اتنی سخت لائف ہوتی ہے جو وہ لوگ جس کے ذریعے سے گزر کے آتے ہیں, اس کے بعد بہت سارے گڑبڑ بھی ہوتی ہے, وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیوں کرتے ہیں وہ لوگ؟ کہنے کے لیے, گاڈ کو خوش کرنے کے لیے کر رہے ہیں. کتنے سارے لوگ ہیں جو مونکس ہے, سنت ہے, جو جنگل میں جا کر زندگی گزارتے ہیں, فیملی کو چھوڑ دیتے ہیں, کاروبار چھوڑ دیتے ہیں, پیسہ چھوڑ دیتے ہیں, چلے آتے ہیں بھوکے پیاسے, بھکشا مانگ مانگ کے رہتے. کیوں؟ ان کو لگتا ہے کہ اوپر والے کے قریب آؤں گا میں. لیکن صحیح بات کیا ہے کہ یہ سب ایسے لوگ صحیح راستے پہ ہو سکتے تھے اگر شیطان کا یہ ہتھ کنڈا نہیں ہوتا. شیطان نے جس طرح سے سارے انبیاء کی تعلیمات کو وقت گزرتے 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 ان کے لوگوں کے دلوں میں وسوسہ ڈال کے تاکہ بغیر علم کے وہ بات کرے, اور جب بغیر علم کے بات کریں گے تو آہستہ آہستہ راستہ بھٹکتا رہے گا, راستہ چینج ہوگا, صراط مستقیم سے دوسرے راستے پہ چلے جائیں گے. وَلَضَّالِّينَ جو بھٹک گئے, اور بعض لوگ چلنا نہیں چاہتے, مغضوب علیہم, دونوں قسم کے راستے ہیں. تو ہمیں کیا سمجھنا ہے؟ یہ راستے کو بلاک کرنا ہے, اور بلاک کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ بغیر علم کے نہیں بات کرنا. ہاں انشاءاللہ بغیر علم کے نہیں بات کرنا. میرے بھائی میری بہنیں سختی سے آگے بڑھتے ہیں. ایک تیسرا ہتھ کنڈا آج کے لیے, یہ آخری رہے گا انشاءاللہ, تین ہی دیکھ پائیں گے آج, اور وہ ہے غریبی کا ڈر. شیطان جو ہے غریبی کے ڈر کا استعمال کرتا ہے, غریبی سے ڈراتا ہے. کہاں ڈرائے گا یہ؟ غریبی سے ڈرانا کہاں ڈرائے گا؟ چلو میں دیکھتا ہوں اسٹوڈنٹس, آپ لوگ مثال دوں گے. غریبی سے ڈرانا کہاں پہ مثال دو. اچھا کوشش کریے 1-2 لفظ شبدوں میں آپ جواب دیں گے, 1-2 words, زیادہ لانگ نہیں بتانا ہے. ہاں انشاءاللہ کہاں پہ غریبی سے ڈرائے گا شیطان؟ بزنس کے اندر جی لوگ جی اگر بزنس ہم کے اندر, صدقہ دیں بزنس گے کے اندر, حلال بزنس کے اندر کیا؟ حلال حرام میں فرق نہیں کرتے لوگ. بزنس کے لیے جھوٹ بول کر مطلب وعدہ خلافی کرتے, مال کے اندر کم زیادہ کر لیتے, کیا ہو رہا تھوڑا سا کرنے سے, ایسے سوچ لیتے. اگر یہ نہیں کروں گا تو میری تو فیملی بھوکے مرے گی. اگر میں چیٹنگ نہیں کروں گا بزنس میں تو میری فیملی بھوک سے مر جائے گی. حالانکہ ایسا کچھ نہیں ہونے والا, لیکن ڈرائے گا, غریبی سے ڈرائے گا. اچھی مثال دی آپ نے, ایک اور مثال دیتے آئیے. جی سیکنڈ اسٹوڈنٹ. جی اگر ہم صدقہ دیں گے تو ہمارا مال کم ہوگا اور ہم غریب ہوتے جائیں گے. صدقہ دیں گے تو تمہارا مال کم ہو جائے گا. ہاں صدقہ مت دو, پیسے کم ہو جائیں گے تمہارے. غریبی سے ڈرائے گا, پھر تمہاری فیملی کا کون خیال رکھے گا؟ پھر تمہاری مجبوری میں کون کام آئے گا؟ تم صدقہ دے کے تمہارے پیسے ختم کر دو گے. اچھا یہی شیطان گناہ کے بھی کاموں میں پیسے خرچے ہوتے ہیں. گناہ کے کام جو ہوتے ہیں نا وہ کیا فری میں ہوتے ہیں؟ بہت سے گناہ کے کام پیسہ خرچہ کر کے ہوتے ہیں. اس میں نہیں کہے گا تم غریب ہو جاؤ گے, وہاں پہ نہیں بولے گا کہ تم ابھی غریبی تم پر آ جائے گی, تمہاری فیملی بھوکی مرے گی, وہاں نہیں کہے گا. شراب اس کا ہتھ کنڈا ہے. جوا, اس میں تو پیسے بھرپور برباد ہوتے ہیں. فضول خرچ, کہ فضول خرچ کرنے والے کون ہیں؟ شیطان کے بھائی ہے نا, وہاں پہ تو بھرپور پیسہ برباد ہوتا ہے. تبھی نہیں بولے گا غریب ہو جائیں گے, تمہاری فیملی کا کیا ہوگا, تبھی نہیں بولے گا. نیکی کے کاموں میں وہی شیطان, مطلب اس کا ڈبل سٹینڈرڈ دیکھو. مطلب شیطان جو ہوتا ہے نا کتنا بڑا دھوکے باز ہے. اس کے آپ کے سامنے اس پوائنٹ میں کلیئر واضح ہوگا. اور بتائیے مثالیں. جی کسی سود نے نہیں چیٹ میں لیں ایک گے مثال تو دی ہے. جی ہاں اور ایک مثال یہ بھی ہے کہ اولاد جیسے کثرت سے ہوتے ہیں تو اس کا بھی ڈر ہوتا ہے کہ زیادہ بالکل بچے بالکل. ہوں گے تو. بولے اولاد جی تمہارے بچے پیدا ہوں گے, پھر ان کو کھلائے گا کون؟ ارے کھلائے گا اللہ, اللہ کھلائے گا. آپ ذریعہ ہو, پتا ہے آپ کو, آپ ذریعہ ہو. کئی بار ایسا ہوتا ہے کچھ چیزیں واضح دکھتی ہے, جیسے مثال کے طور پہ آدمی کی فیملی بڑی, اب وہ سوچتا ہے کہ ابھی تک میں اور میری بیوی 2 تھے, اب ہمارے 2 بچے ہو گئے, 4 بچے ہو گئے, 6 بچے ہو گئے, ابھی مجھے 6 + 2 8 کی پلاننگ کرنا ہے. 8 کے حساب سے پلاننگ کرے گا, 8 کے حساب سے کوشش کرے گا, اللہ اسے دے گا. اور کئی بار ایسا ہوتا ہے کہ کچھ شعوری طور پر ہوتی ہے کہ آدمی پلاننگ کوشش کر رہا ہے, کچھ ایسی بھی چیزیں ہوتی ہے جو ہم دیکھ نہیں سکتے ہیں. رزق کا مالک اللہ ہے, ہمیں کوشش کرنا چاہیے. اور میں نے ایک بتایا تھا, میں نے ایک پاور پوائنٹ کہ دنیا کی جی ڈی پی جو ہے نا, گلوبل ڈومیسٹک پروڈکٹ, ورلڈ کی گلوبل جی ڈی پی, جو میں نے پچھلی سینچریز سے بتایا تھا, پچھلی سینچریز میں ایسی چل رہی تھی. لیکن جیسے ہی پاپولیشن دنیا کی بڑھی تو جی ڈی پی بھی بڑھنے لگی. اگر جی ڈی پی ایسے نہیں بڑھتی, جب پاپولیشن ایسے شوٹ اپ ہوئی دنیا کی پچھلے 100 سالوں میں, تو جی ڈی پی بھی شوٹ اپ ہوئی. لیکن پاپولیشن اگر
پاپولیشن جب شوٹ اپ ہوئی وہ ٹائم پہ جی ڈی پی جیسے سینکڑوں سالوں سے چل رہی تھی ایسی چلتی تو سب کے سب لوگ مر جاتے تھے، جو مزید آ گئے سب مر جاتے تھے. لیکن اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بھیجا تو اللہ تعالیٰ نے رزق بھی بھیجا. جی ہاں، اسٹیٹسٹکلی ثابت ہے یہ بات. اور یہ مت کہو جگہ نہیں ہے، کیونکہ میں نے کیلکولیشن کر کے ایک ویڈیو میں بتایا کہ اگر پورے دنیا کی 800 کروڑ کی جو آبادی ہے نا، پوری دنیا کو چھوڑ کر کے سب ہمارے، میں مہاراشٹر میں ہوں نا، ممبئی مہاراشٹر میں، مہاراشٹر کا میں نے کیلکولیشن کیا تھا، سب کے سب اگر پوری دنیا کو چھوڑ کے مہاراشٹر میں آ جائے، ہاں سب کے سب، پوری دنیا خالی، صرف مہاراشٹر میں سب لوگ آ جائے، تو بھی ایک ایک کو تقریباً 250 اسکوائر فیٹ کا پلاٹ ملے گا ایک ایک آدمی کو. اتنی جگہ سے مہاراشٹر میں ہے. سوچو اللہ کی زمین کتنی بڑی ہے. ہاں کہتے ہیں جگہ نہیں ہے. تو پلاننگ ہے بھائی، اللہ تعالیٰ دینے والا ہے رزق، اللہ تعالیٰ دے گا، اتنے دماغ آئیں گے، کام کریں گے. مین پاور ریسورس ہوتا ہے، لیکن آج کل برین واشنگ کی گئی ہے. غریبی کے ڈر سے شیطان برین واشنگ کرتا ہے، ہاں، اور بے حیائی کے کاموں میں نہیں کرے گا. اوکے آگے بتائیے اور مثالیں، اسٹوڈنٹس مثالیں دیں. کہاں پہ ڈراتا ہے غریبی سے؟ تھوڑا سوچو سوچو سوچو، زندگی پہ اپلائی کرو اس رول کو. کہاں دیکھا ہے آپ نے سر اگر شیطان غریبی سے ڈرا رہا ہے؟ سود نہیں لیں گے تو آج کل کے زمانے میں ہم لوگ کا سروائیول نہیں ہوگا. ہاں، سود نہیں لیں گے تو سروائیول نہیں ہوگا. سود پہ تو لینا پڑے گا، سود پہ پیسے لگانے پڑیں گے، سود کھانا پڑے گا، نہیں تو بچ نہیں پائیں گے، زندہ نہیں رہ پائیں گے. ہاں زندہ نہیں رہ پائیں گے، سود تو جی چاہیے ہی چاہیے. جی استاد ہاں بالکل صحیح. سوری جی، پھر سے انمیوٹ کریں. جیسے ہاں بچوں کی شادی کر دیں گے تو وہ کمائیں گا تو زیادہ خرچ ہوگا، لیکن جو شادی میں خرچہ کرتے ہیں اس کا ڈر نہیں ہوتا ہے، صحیح ہے. بچوں کی جو شادیاں شادی جلدی میں نہیں فضول کراتے ہیں، خرچ ہوتا بولے ہے. کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. جی ہاں شادیاں. مالدار لوگ، ہاں جی مالدار لوگ جن کو اللہ نے بہت نوازا ہے، ایک اور بچی آ کے کھائے گی آپ کے گھر میں کھانا، وہ اپنا رزق لے کر آئے گی اور بولتے ہیں کہ پیسے کہاں سے آئیں گے. ہاں تو جب جی ہمیں دیکھنا چاہیے کہ پاکیزگی بچانا بہت بڑی چیز ہے بھائی. بے حیائی والا پوائنٹ آیا تھا نا ابھی اس سے پہلے، اور اس کے اندر بچانے میں بہت بڑا ذریعہ ہے کہ جلدی شادیاں کراؤ. اور لیکن جلدی شادی کرانے میں نہیں کراتے ہیں، بولے کہ کھانا کھلائیں گے کہاں سے. حالانکہ ایسا کوئی پرابلم نہیں ہے، اور جب حالانکہ ایسا کوئی شادی پرابلم نہیں ہے ان کے. کراتے ہیں تو اس میں زیادہ جی فضول خرچی ہوتی ہے. یہ شادی میں فضول خرچ شادی کرتے کر تبھی شیطان نہیں کہے گا. یہ بالکل صحیح. اور اور مثال اچھی مثالیں آئی. پراپرٹی ڈسٹریبیوشن جی کے ٹائم پہ پراپرٹی ڈسٹریبیوشن کے ٹائم پہ ہاں بھائی ہاں بہنوں کا حق مار دیتے ہیں غریبی کے ڈر سے کہ ہاں ہمارا کیا ہوگا. ہاں برابر، بہن کا حق نہیں دیں گے. ہاں بولے میرا کیا ہوگا. ارے تمہارا کیا ہوگا، اللہ تمہیں دے گا. پتا ہے کتنے سارے ایسی جاندار ہے زمین پہ جیتے ہیں جو اپنا رزق اٹھا کے نہیں گھومتے ہیں، انہیں بھی اللہ رزق دیتا ہے. تو کچھ تو بات ہے، سمجھنا ہے. ہمیں سکھایا گیا، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھوں پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو، کوشش کرو، لیکن رزق دینے والا اللہ یاد رکھو. ہاں جی اور بتائیے مثال. دین کی تعلیم اگر دیں گے بچوں کو تو بچے کمائیں گے کیا؟ کمائیں گے اگر نہیں تو وہ غریب رہیں گے. یہ ایک بڑا جی فتنہ ہے دنیا. بالکل بالکل. جیسے کوئی اپنے بچوں دین کی تعلیم حاصل کرنے کے لیے کبھی ڈیڈیکیٹ کریں کہ بھئی کوئی میرا بچہ اس دینی اسکالر بنے، اسلامک علم حاصل کریں، لوگوں کو جہنم سے بچانے والا بنے، دین کا تفقہ اور علم حاصل کرنے والا بنے. ہاں یہ نہیں کہہ رہے ہیں کہ اس کے بعد نہیں، لیکن کچھ ٹائم انویسٹ کرنا ہوتا ہے. وہ ٹائم کمانے میں ڈال سکتا تھا، کاروبار کر سکتا تھا، اپنے کریئر کو ایڈوانس کر سکتا تھا. لیکن ہم کہتے ہیں کہ تھوڑا اگر ڈیڈیکیٹ کر دیں، کچھ اسکالرس، کچھ علماء اور دین کی تعلیم حاصل کریں گے. ہاں ٹائم انویسٹمنٹ ہے، لیکن اللہ رزق میں برکت دے گا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 2 بھائی تھے، ان میں سے ایک دین کے علم میں لگا رہتا تھا اور دوسرا اسے سپورٹ کرتا تھا. تو جب دوسرے کو کچھ محسوس ہونے لگا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہو سکتا ہے تمہیں رزق جو دیا جا رہا ہے تمہارے بھائی کی وجہ سے رزق دیا جا رہا ہے. تو ایسا ہوتا ہے. ہاں یہ بات یاد رکھیں. جی اور مثال. ہم جھوٹ نہیں بولیں گے تو ہم کامیاب نہیں ہوں گے. ہاں جھوٹ سچ نہیں پر بولیں گے تو بزنس نہیں کریں گے، بھوک سے مر جائیں گے. حالانکہ سچ بول کے اور بہتر بزنس ہوتا ہے. لیکن یہ ایمان کی کمزوری ہے کہ لوگ بولے نہیں، جھوٹ تو بولنا پڑتا ہے بزنس میں، چیٹ تو کرنا پڑتا ہے. جی اور مثال. میں بہت اہم مثالیں مس ہو رہی ہیں ابھی، بہت اہم مثال. چلو کلو دے رہا ہوں. اپنے اسلام کے 5 ارکان یاد، 5 پلرز یاد ہے نا، 5 پلرز آف اسلام. چلو سوچو ابھی اس میں سے کچھ مس ہو رہا ہے. ہاں جی کون مثال دے گا. جی ایک بھائی آپ بیٹھے بول رہے اچھا ان کو کلک ہوا ہے، لیکن اب ان کو موقع نہیں ملنے والا. آپ لوگ سب. نماز. جی جی استاد، اگر نماز کے وقت دکان بند کر کے جائیں گے تو نقصان ہو جائے گا، صحیح لیکن جو بات ہے، نماز میں فائدہ ملے گا وہ نہیں دیکھتے. بالکل صحیح. نماز کے لیے جائیں گے تو کسٹمر چلے آئے گا. فکر نہیں کرو. اللہ رزق کا مالک ہے. 15 منٹ 20 منٹ جتنی دیر ہے نماز پڑھو اور سٹاف کو بھی پڑھنے دو. خود بھی پڑھو، سٹاف کو بھی پڑھنے دو. اللہ رزق کا مالک ہے. دیکھو غریبی سے ڈرائے گا نا کہ نہیں. کتنا بڑا پوائنٹ ہے. بلکہ میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ سیشن میں اسٹوڈنٹ جو پوائنٹ بتا رہے ہیں تو بہت رچ پوائنٹس ہے. کتنے پوائنٹس میں سوچ کے نہیں آیا تھا، کچھ پوائنٹ میں سوچ کے پہلے سے آیا ہوں، لیکن کتنے میں نے سوچا نہیں جو اسٹوڈنٹس بول رہے ہیں یہاں سوچ رہا ہوں میں. اور بتائیے مثال. جی
لیکن پھر بھی میں کوئی چیز بول رہا ہوں, آپ لوگوں کو کلو دے رہا ہوں, کسی کو کلک ہو رہا ہے؟ کون سا پوائنٹ ہے؟ نوکریوں میں جاب فیئر کے ڈر سے, جاب فیئر کے ڈر سے ایف ڈی کرواتے ہیں, حرام جاب, جی جی آدمی حرام کے جاب میں ہے, حرام جاب میں ہے, بینک میں کام کر رہا ہے, ہاں بینک میں کام کر رہا ہے. اب اللہ رزق والی کرواتے ہیں, پیسے ختم ہونے کے ڈر سے حج ڈیلے کرنا. بالکل صحیح جواب, بالکل صحیح جواب. مجھے یہ جواب چاہیے تھا. لوگ حج کرنے نہیں جاتے. حج فرض ہے کہ نہیں فرض ہے؟ اسلام کے پلرز آف اسلام میں سے ہے کہ نہیں ہے؟ اب یہاں پہ لوگ حج کرنے نہیں جاتے ہیں, بولے کہ نہیں حج کرنے جائیں گے تو اتنا کاروبار, ہمارا بزنس افیکٹ ہوگا, پیسے اتنے جائیں گے. بھائی پیسے جائیں گے, اللہ آپ کو رزق دے گا, اللہ آپ کو برکت دے گا, یہ فرض ہے. ہر وہ شخص جس کے پاس استطاعت ہے اس کے لیے حج فرض ہے, فرض. ایسا نہیں ایکسٹرا چیز کر رہے ہیں, ایکسٹرا چیز بنا دی ہم لوگوں نے. حج فرض ہے. اور آپ سب کو میں بتا دوں, حج ایکچولی 40 دن کی نہیں ہوتی ہے. یہ ہمارے یہاں جو لوگوں نے گلو بنا دیا ہے کہ بھائی 40 دن کی حج ہوتی ہے. حج ایکچولی جو ہوتی ہے نا, اگر آپ دیکھو گے تو 8, 9, 10, 11, 12 5 دن کی حج ہے. ہاں ایک دن پہلے چلے جاؤ, عمرہ بھی کر دو, 6 دن کی حج ہے. اور 13واں دن بھی آپ رک سکتے ہو, ہاں مینا میں, یعنی ٹوٹل 7 دن. تو 7 دن میں حج ہو سکتی ہے. ہاں آپ کو 2 دن ایکسٹرا رہنا ہے, 10 دن کا بھی پیکج ہو سکتا ہے, حج پیکج, کم بجٹ کا حج پیکج 10 دن والے ایسے ہونے چاہیے. ہاں لیکن لوگ کیا سوچتے ہیں, اتنا خرچہ کر کے جا رہے ہیں تو 40 دن رہیں گے, پھر 40 دن رہوں گا تو بزنس کا کیا ہوگا, اس لیے میں بوڑھا ہو جاؤں گا تب جاؤں گا, جب بزنس سے ریٹائر ہو جاؤں گا, جب کام دھام ختم ہو جائے گا تب میں جاؤں گا, تب اللہ کے پاس جانے سے پہلے حج کر لوں. لیکن آپ کو کیا پتا کہ آپ تب جا کے اللہ کے پاس جاؤں گے, ہو سکتا ہے پہلے ہی نمبر آ جائے گا. موت تھوڑی بول کے آنے والی ہے, کبھی بھی آ سکتی ہے نا, فرض ہے, ڈیلے نہیں کر سکتے ہیں. سوچ لو اس بات کو. غریبی کے ڈر سے لوگ حج نہیں کرتے ہیں. جی اور کوئی مثال, اور کوئی مثال؟ شیطان کے ہتھ کنڈوں کو پہچاننا یہ ہمارے اس کورس کا مقصد ہے. اگر آپ سمجھ رہے ہیں تو ہمارے لیے کامیابی ہے. اگر آپ ان ہتھ کنڈوں کو سمجھ رہے ہیں, پہچان رہے ہیں, الرٹ ہو رہے ہیں. ہاں زکات دیں گے تو مال کم ہو جائے گا. زکات نہیں دیتے, زکات بول دیا, میں نے بولی کم ہونے دیں. ہاں جی بتائیں. اور سر رمضان کا روزہ بھی نہیں رکھتے ہیں کیونکہ وہ لوگ کو لگتا ہے کہ صحیح سے ہم لوگ کام نہیں کر پائیں گے, اس کے وجہ سے مطلب بزنس میں لاس ہو جائے گا. صحیح بات ہے. حالانکہ الحمدللہ رمضان کے روزوں میں مسلمان معاشرے میں عام طور پہ ابھی بھی ماشاءاللہ بہت ہے, اس میں بہت ریئر ایسے لوگ ہوتے ہیں, لیکن افسوس کہ ایسے لوگ پھر بھی تھوڑے ہوتے ہیں, لیکن ہوتے ہیں, ایسے نہیں ہونے چاہیے. جی چلیے, تو بہت ساری مثالیں آئی. آئیے اس کے متعلق ہم آیتیں دیکھتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا الشیطان یعدکم الفقر, شیطان تمہیں وعدہ کرتا ہے غریبی کا. شیطان غریبی کا وعدہ کرتا ہے اور بے حیائی کا حکم دیتا ہے. بے حیائی کے کاموں میں, کتنے سارے کاموں میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے معلوم ہے, تبھی وہاں پہ نہیں کہے گا کہ غریب ہو جاؤں گے. یہاں پہ غریبی کا ڈر سے لوگوں کو روکے گا. تو اب اس کے اندر علاج کیا ہے؟ رزق کا مالک اللہ ہے, یہ احساس ایک انسان میں ہو. آپ کوشش کرو, ذریعہ اختیار کرو, اونٹ کو باندھو, دوا لو, شفا دینے والا اللہ ہے, رزق دینے والا اللہ ہے. یاد رکھیں گے آپ, رزق دینے والا اللہ ہے. اس حقیقت کو سمجھنا بہت ضروری ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہاتھ پہ ہاتھ دھرے بیٹھے رہو. ہاں کوشش کرنا ہے, لیکن آپ ٹینشن کیوں لے رہے ہو؟ رزق اللہ دے گا آپ کو. ہاں بچوں کی مثال کچھ لیتے ہیں کہ کوئی بچہ چاکلیٹ شیئر نہیں کرتا ہے. ہاں بولے کہ نہیں ختم ہو جائے گی, مجھے نہیں ملے گا, پھر میرا کیا ہوگا؟ بھائی شیئر کرو, لوگوں کا خیال رکھو. جیسے کوئی چیز ہے, ایک دوسرے کا خیال رکھنا, ایک دوسرے کے ساتھ کیئرنگ کرنا, مطلب کیئرنگ شیئرنگ بولتے ہیں نا. لیکن شیئرنگ کے اندر ایک انسان کو جو چیز روکتی ہے وہ فقیری کا ڈر. اب بچے کو کیا فقیری ہے کہ میرے کریونس ختم چلے آئیں گے. دیکھو آپ رولز رکھو. میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ یہ کلی قاعدہ ہے, میں صرف مثال دے رہا ہوں. بچے جو ہوتے ہیں ایک دوسرے کے ساتھ, بھائی بہن ایک دوسرے کے ساتھ شیئرنگ نہیں کرتے ہیں. پورا مجھے چاہیے, سیلفشنس, یہ کیا چیز ہے؟ یہی فقر کا جو ڈر جو بڑوں کی مثال دے رہے تھے, اب بچوں کی مثال بھی ہم دیکھ رہے ہیں. ہاں اور یہ کہنا کہ مجھے نہیں ملا اور تو, بھائی تمہیں نہیں ملا اور تو کا مطلب ایسے نہیں سوچتے. شیئر کرو, اللہ دے گا. اب اللہ تمہیں اس فارم میں دے, کسی فارم میں دے, لیکن تمہارے اندر مالداری جو ہوتی ہے نا, الغنا فی القلب, مالداری دل میں ہوتی ہے, والفقر فی القلب, فقیری بھی دل میں ہوتی ہے. یہ سمجھنا بہت ضروری ہے. اور ہم دیکھتے ہیں کہ جیسے ہم نے کئی مثالیں جو دیکھ لیے, یہ میں مثالوں کو, ہاں یہ آخری پوائنٹ دیکھ لیجئے کہ کسی بہن سے کہا جاتا ہے کہ حجاب جو ہے, حجاب کرو گے. ہاں اگر حجاب کرو گے تو پھر یعنی کہ اسلام نے جائز
قرار دیا ہے کہ شریعت کے دائرے میں رہ کر اپنے ذمہ داروں کی اجازت سے ایک بہن کوئی کام کر سکتی ہیں شریعت کے دائرے میں. جیسے کچھ کام ہوتے ہیں اس میں لیڈیز ہوتی ہیں, جیسے فیمیل ڈاکٹر ہو یا کوئی فیمیل ٹیچرز ہوں, کچھ چیزیں ہیں. لیکن کہیں پر بولے کہ نہیں تم حجاب میں کمپرومائز نہیں کرو گے, حجاب میں کمپرومائز کرنا نہیں تو تمہیں بزنس نہیں ملے گا, جاب نہیں ملے گا, مطلب ایسی کمپرومائز آتے ہیں ذہن میں. ہاں ٹھیک ہے, الحمدللہ سب مثالیں آ گئی, آپ لوگوں نے ہی مثالیں دے دی میری سب, بارک اللہ فیک. ٹھیک ہے, تو اب ہم نے آج کے لیے 3 ہتھ کنڈے دیکھے. اب آپ سب کو میں ایک اسائنمنٹ دینا چاہتا ہوں. اسائنمنٹ, یہ پاور پوائنٹ جو آپ لوگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ کل آئے گی آپ کے پاس. اسائنمنٹ آپ کا کیا ہے کہ کل شام میں بھیجوں گا, ابھی ریڈی ہے لیکن میں ابھی نہیں بھیجوں گا. میں چاہتا ہوں آپ لوگ یاد کرو کہ کتنے ہتھ کنڈے آپ کو یاد ہے. ہاں, کتنے ہتھ کنڈے آپ کو یاد ہے. اور آپ کو میں آپ کی جو گروپ ہے کمیونٹی, اس کے اندر کوئی ایسا پول الاؤڈ ہے؟ پول, واٹس ایپ پولز آ گئے کیا؟ ذرا ایڈمن ذرا آئیے. ایڈمن, میں چاہتا ہوں ایک پول لیا جائے, یا پھر میں چاہتا ہوں آپ سب یاد کرو کون سے پوائنٹس ہم نے پڑھے ہیں. آج کورس کی 4تھی کلاس ختم ہوئی ہے. ایسا تو نہیں ہو رہا ہے کہ آگے پڑھ کے پیچھے سب بھول رہے ہیں. آپ کو پتا ہونا چاہیے نا کہ ایک وسوسہ اور ساری چیزیں جو جیسے پچھلی بار ہم نے پڑھے, کم سے کم ہیڈنگ تو یاد رہے, ہیڈنگ تو یاد رہے. یہ لائف ٹائم کی جنگ ہے ہماری, ہمارا دشمن ہے شیطان, اس کے سب ہتھ کنڈے ہیں. تو آپ سب کو میں ایک اسائنمنٹ دے رہا ہوں کہ آپ سب کو وہ پوائنٹس لکھ کر کے بھیجنا ہے. لیکن میں کوئی آٹومیٹک سسٹم دینا چاہتا ہوں جس سے آٹومیٹکلی چیکنگ ہو جائے کہ آپ نے جو پوائنٹ دیا وہ صحیح پوائنٹ دیا نہیں دیا. تو آپ کیسے دینا ہے اسائنمنٹ, وہ آپ کو کل آپ کے گروپ میں بتایا جائے گا. آپ لوگ کمیونٹی میں ہے تو آپ کو وہاں پہ اسائنمنٹ مل جائے گا. یہ اسائنمنٹ کس کے لیے ہے؟ آپ کے لیے. کیوں؟ تاکہ آپ بیٹھ کے یاد کرو کہ میں نے برابر سے یاد کیا ہے نہیں کیا. میں آپ کو کہوں گا یہ سب میمورائز کرنا ہے. یہ سارے جو ٹرکس ہم لوگ دیکھ رہے ہیں نا, میمورائز کرنا ہے انہیں. یعنی کم سے کم پتا ہونا چاہیے آپ کو, اپنے دشمن کو اچھے سے پتا ہو. اگلی بار شیطان آئے گا آپ کے دل میں وسوسہ ڈالے گا, آپ کہیں شیطان مجھے معلوم ہے تم کیا بولنے والے ہو, پہلے سے معلوم ہے کہ تم غریبی سے ڈراؤ گے, اور میں نہیں ڈرنے والا. ہاں, میں چاہتا ہوں کہ جو چیز وہ کرنے کی کوشش کرے وہ سٹیپ 1 پہ خطواتی شیطان نا, نقش قدم نا, وہ فرسٹ سٹیپ پہ جائے گا, بولے مجھے معلوم ہے تم کیا کہنے والے ہو. مطلب ناکام کریں, ہم شیطان کے ہتھ کنڈوں کو ناکام کریں, چالوں کو ناکام کریں گے انشاءاللہ. یہی ہمارا گول ہے. چلیے, تو آج کی کلاس ہم نے یہاں پہ پڑھائی ہم نے ختم کی, 3 پوائنٹس لیے اللہ کے فضل و احسان سے. اب آگے کیا میں ایسا کروں گا کہ صرف 3 سوال لے سکتا ہوں میں. کلاس آفیشیلی ہم نے اینڈ کر دی یہاں پر, اور 3 سوال میں لے رہا ہوں. جو رکنا چاہتے اسٹوڈنٹس رک سکتے ہیں, جو جائیں گے تو بھی کوئی حرج نہیں ہے. جی, صرف آپ سب ذرا جنہوں نے ہاتھ اٹھایا ہے, صرف آج کے موضوع پر سوال پوچھیے, تاکہ جو موضوع میں نے سمجھایا, کبھی کوئی چیز سمجھانے میں کلیئر نہیں ہوتی ہے تو وہ چیز واضح ہو جائے. ہاں, صرف موضوع پہ سوال پوچھیے انشاءاللہ. جی, ذرا بھی باہر نہیں. پچھلے سیشن کا ہے, میں معذرت جی, چاہتی ہوں, ہاں پچھلے جی بولیے. سیشن سے ریلیٹڈ ہے. وہ جادو اور نظر کو, ہر چیز کو جادو اور نظر سے ریلیٹ کرنا کیسا ہے؟ مطلب کچھ کبھی بچہ گر گیا تو اس کو نظر لگ گئی ہے, یا پھر کاروبار میں نقصان ہو گیا ہے تو نظر لگ گئی, یا کسی نے جادو کر رہا ہے. بہت سارے لوگ ایسے بولتے ہیں, تو یہ کیا چیز ہے؟ جی, ٹھیک ہے, بدعت ہے کیا؟ آپ نے ایسے پچھلی بولنا بار ایک کیا ہے؟ حدیث سنے تھے, وہ گھوڑے کے پاؤں پھسلنے کے متعلق جو حدیث میں نے بتایا تھا. ہاں میں نے. ہاں, تو کہیں وہی چیز, وہی معاملہ ہے. بہت سے لوگ یہ سب باتیں سوچتے ہیں, یہ سوچتے ہیں کہ اس میں بھی جادو ہے, اس میں بھی نظر ہے, اور جو کرنا ہے, آدمی کا کاروبار نہیں چل رہا ہے کیونکہ اس کے پروڈکٹ ہو سکتا ہے غلط ہے, ہو سکتا ہے اس کی مارکیٹنگ اچھی نہیں ہے, ہو سکتا ہے اس کی ایڈورٹائزنگ صحیح نہیں ہے, پروموشن صحیح ہے, اسٹاف صحیح نہیں ہے, ہو سکتا ہے کسٹمر کے ساتھ اچھے سے ڈیل نہیں کرتا ہے. تو وہ سب سوچنے کی جگہ وہ سوچتا ہے ضرور نظر لگ گئی ہے. اب نظر لگی بھی ہو تو آپ تینوں کل پڑھو, آپ ذکر و اذکار پڑھو, سورہ بقرہ پڑھو, مطلب جو علاج ہے وہ تو آپ کر رہے ہو. کوئی لیمبو ومبو تو لٹکانا ثابت نہیں ہے. ہاں, کئی شرکیہ چیزیں ہوتی ہیں, کئی بدعتیں ہوتی ہیں. لوگ دھاگا باندھتے, بولے بچے کو نظر لگ جائے گی, کالا دھاگا. کالے دھاگے میں کیا طاقت ہے؟ کچھ طاقت نہیں ہے. اس دھاگا کو توڑ دو, کاٹ دو, تو وہ دھاگا اپنے آپ کو نہیں بچا سکتا ہے, اس میں کوئی طاقت نہیں ہے. تو یہ جو ہے غلط چیزوں کی طرف چلے آتے ہیں, اور یہ جو بازار جو گرم ہوتی ہے, یا دل کے اندر وہم بڑھ جاتے ہیں, کس کا فائدہ ہوتا ہے؟ شیطان کا فائدہ ہوتا ہے. تو یہاں پر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ آپ اپنا ذکر و اذکار پڑھو, اپنے رقیہ پڑھ لو. ہاں, آپ کو کچھ لگ رہا ہے تو کر لو, اور اس کو اتنی اہمیت دے کے دل پہ سوار, دماغ پہ ٹاپ آف دا مائنڈ سوار مت کرو. اور باقی جو ذریعے ہے وہ ذریعے دیکھنا چاہیے کہ کیا چیز یہاں پہ مس ہو رہی ہے. بچہ بیمار پڑ رہا ہے, ہو سکتا ہے اس کو کوئی پرابلم ہے, ہو سکتا ہے کھانا نہیں کھا رہا ہے, ہو سکتا ہے کوئی چیز اس کی پرابلم ہے, تو معلوم کرو. وہ اصل چیز معلوم کرنے کی کوشش کرنا چاہیے. ہاں, ذکر و اذکار بھی پڑھو, رقیہ پڑھو اس کے لیے, اس کو اللہ کی حفاظت میں
ڈالنے کے لیے جو دعائیں ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے تھے حسن حسین رضی اللہ عنہما کے لیے، جو ثابت ہے اعوذکما بکلمات اللہ تامہ، جو دعا ثابت ہے، وہ دعائیں ثابت شدہ دعائیں پڑھو، یہ بہتر ہے. ہاں جی جی میرا سوال ہے، جب بچہ پیدا ہوتا تو تب سے ہی شیطان اس کو ستاتا، اس کو مطلب اس کے چنگل میں رہتا، کیونکہ ہم لوگ تو مطلب ہم شعوری عمر جو ہے 40 سال میں ہمارے اندر پختگی آتی، اور یہ تو ایک باشعور انسان ہی اس کے ٹرکس کو سمجھ سکتا، لیکن یہ کب سے اٹیک کرتا شیطان کو؟ کون سی عمر ہے اس کے اٹیک اس کی جی پیدائش سے شیطان اٹیک کرتا ہے. اور جیسے ہمیں حدیث میں ملتا ہے کہ جو بچہ جو روتا بھی ہے اس کے اندر بھی شیطان کا ایک دخل ہوتا ہے. اور بہت ساری چیزیں ہیں، جیسے زندگی میں کئی ساری چیزیں، کہیں پہ جسم کا ایک حصہ درد ہو رہا ہے، صرف بچے نہیں جانوروں کو بھی پریشان کرنے میں شیطان کر سکتا ہے، لیکن ہمارے پاس حفاظت کا ذریعہ بھی ہے. اب وہ بچے کیسے حفاظت کریں گے، وہ کیسے سمجھیں گے اس کے ہتھ کنڈوں کو؟ تو ہمیں کچھ چیزوں کو اہمیت دینا ہے لائف میں، کچھ چیزوں کو اہمیت نہیں دینا ہے، اور سمجھنا ہے کہ کیا سلوشن ہے. بڑے گائیڈ کریں گے، بڑے گائیڈ کرتے ہیں اور بچوں کی رہنمائی کرتے ہیں، بچوں کے دلوں میں توکل ڈالنا. مدرس کا رول رہتا ہے یہاں پر. یہاں اور ایک میں نے ایک بتایا تھا کچھ آرٹیکلز، ایسے ریسرچ آرٹیکلز ہیں جو بتاتے ہیں کہ چلڈرن آر نیچرل بلیورز. چلڈرن جو ہوتے ہیں، بچے جو ہوتے ہیں، نیچرل بلیورز ہوتے ہیں. یہاں تک کہ ایتھیسٹ کے بچے جو ہوتے ہیں، غیر مسلمانوں کے بچے، وہ بھی بلیورز ہوتے ہیں. یہ ایک سائنٹیفک اسٹڈی میں آیا ہے. تو ہم یہ دیکھتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا کہ یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پہ پیدا ہوتا ہے. تو وہ چیزیں جو ہے ان کو سکھائی جائے بچپن سے، توکل اللہ پہ کرنا، اللہ سے دعا کرو، ذکر کرو، دعا پڑھ لو، ہاں کوئی تکلیف آ گئی دعا پڑھو. تو یہ تمام چیزیں سکھانا چاہیے اصول بچوں کو بچپن سے. جی شیخ، آج کل جو خواتین اکثر یہ کہتی ہیں، مطلب زیب و زینت اختیار کر کے باہر نکلتی ہیں اور کہتی ہیں کہ پردہ چہرے کا نہیں ہے، تو یہ بھی اس مطلب شیطانی ہتھ کنڈوں میں آئے گا نا کہ زیب و زینت اختیار کرتے ہیں. بالکل بالکل. اب یہ خیال رکھنا چاہیے، اور بہنوں کو یہ خاص خیال رکھنا چاہیے کہ شیطان جو ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک منٹ میں آپ کو حدیث بتاتا ہوں الفاظ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان المرأۃ، یقیناً ایک عورت، الفاظ حدیث کے اس طرح سے کہ وہ جاتی ہے وہ فی صورت الشیطان، شیطان کی شکل میں، اور واپس آتی ہے صورت الشیطان، شیطان کی شکل میں. او کما قالا، اس مفہوم کی حدیث ہے، صحیح بخاری کے اندر ہے. کسی اسٹوڈنٹ کو اگر یاد ہے تو وہ بھیج سکتے ہیں. تو اس سے کیا پتا چلتا ہے، اسکالرز نے ایکسپلین کیا ہے کہ ایک عورت اگر پورے حجاب کے ساتھ بھی جائے نا تو بھی شیطان اس کو خوبصورت بنا کے پیش کرتا ہے. اسی وجہ سے اصل ہونا چاہیے عورتوں کا کہ وہ وقرنا فی بیوتکن، کہ اپنے گھروں میں رہیں، ولا تبرجنا تبرج الجاہلیت الاولی، اور زمانے جاہلیت کے اندر جو تبرج ہوتا تھا، جو اپنی خوبصورتی کو ظاہر کرنا، دکھانا ہوا کرتا تھا، ایسے نہ کرو. اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ احزاب سورہ 33 آیت نمبر 33. تو یہ چیز سے بچنا چاہیے. ہاں ضروری چیز ہے، جیسے کلاس میں، اسلامک کلاس میں جا رہے ہیں، جمعہ خطبہ سننے جا رہے ہیں، ہاں کچھ چیز سیکھیں گے، دین سیکھیں گے، خود بھی صحیح چیز کریں گے، بچوں کو بھی صحیح چیز بتائیں گے، وہ چیز الگ بات ہے، ایک عذر اور وجہ ہو، لیکن بے وجہ نہیں ہونا چاہیے. ہاں بے وجہ نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، چلیے چند باتیں آئیے، ہم یہیں پہ اپنی کلاس کو اینڈ کرتے ہیں. انشاءاللہ اگلے جمعہ کو ہم کنٹینیو کریں گے. اگلے جمعہ کو میں انشاءاللہ شک والی چیزیں لینے والا ہوں، جو شک میں ڈال کر، ڈاؤٹ کے ذریعے کیسے شیطان اپنے پلان کو آگے بڑھاتا ہے. ہم وہ اسٹڈی کریں گے اگلے ہفتے انشاءاللہ. آپ سب کو میں نے ایک ہوم ورک دیا ہے کہ تھوڑا بیٹھ کے یاد کرو کہ کون سے پوائنٹس پڑھے ہو، کون سی چیزیں آپ کو یاد ہے. اپنے آپ کو ٹیسٹ کرو کہ کتنے یاد ہیں آپ کو. اور کل واٹس ایپ پہ ہم لوگ کسی طرح سے کوئی پول یا کچھ دینے والے ہیں، جس سے آپ کا امتحان ہوگا کہ آپ میں سے کتنے لوگ یاد ہے یا نہیں یاد ہے. کیسے کریں گے، کچھ سوچ رہے ہیں ہم لوگ، کوئی دماغ سے ہم لوگ کچھ آپ کو ایسا دیتے ہیں. کیسے دیں گے، اللہ مدد کرے کہ کچھ ایسا پلان ہے میرا، میں دیتا ہوں انشاءاللہ. اللہ خیر کرے. پھر اگلے ہفتے ملیں گے انشاءاللہ. اور اسی چیز کے ساتھ ہم آج کی کلاس کو ختم کرتے ہیں. میرے بھائی میری بہنیں، یہ بہت اہم موضوعات ہیں، انہیں اسٹڈی کریں، انہیں ذہن و دماغ میں بسائیں، یاد رکھیں. اللہ ہم سب کو کامیاب کریں ہماری اس پرسنل جو جنگ چل رہی ہے شیطان سے، تاکہ ہم اس کو کامیاب ہونے نہ دیں، ہم کامیاب ہو جائیں، صراط مستقیم پہ چل کے جنت تک پہنچ جائے. جو ہے اصل کامیابی، فقط فاز، وہ کامیاب شخص ہے. اللہ ہم سب کو ان لوگوں میں سے بنائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ. ایسے ہی فائدے مند اسلامک ویڈیوز دیکھنے اور منہج سلف پر کتاب و سنت کی تعلیمات کو عام کرنے میں ہمارا تعاون کریں، تاکہ آپ کے لیے ذریعہ نجات، جنت کے حصول کا سبب، ساتھ ہی مال میں برکت و اضافے کا ذریعہ بھی بنے. آمین. جزاک اللہ خیرن.